बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नावल्स कॉटेज में खुश आमदीद। हमारे आज के नावल का नाम है चलो बातबान खोलें और इसकी राइटर हैं शाज़िया चौधरी। ये कहानी है डॉक्टर मजहर और खानजादी शीमल की। डॉक्टर मजहर शीमल के हॉस्पिटल में जॉब करता है। शीमल अपने कज़न खानजादा वजाहत से मंसूब है जो इसी हॉस्पिटल में एमएस के ओहदे पर फाइज हैं। खानजादा फैमिली दुश्मनदार लोग हैं। वजाहत की लापरवाही की सूरत में शीमल को वनी करना पड़ता है। शीमल को बचाने के लिए उसका कॉन्ट्रैक्ट निकाह डॉक्टर मजहर से करके इलाका बदर कर देते हैं ताकि शीमल महफूज रह सके। दोनों 1.5 माह एक साथ क़याम करते हैं। क्या मुश्किलात पेश आती हैं और उनकी फिर निकाह के बाद उनकी लाइफ कैसे गुजरती है, वो एक दूसरे के साथ देते हैं या नहीं, सब कुछ जानेंगे इस नावल में। छोटा सा खूबसूरत सा नावल है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। नावल शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का नावल। क्या बात है डॉक्टर मजहर, थक गए हैं क्या? मेरे साथी डॉक्टर शहबाज की आवाज़ ने मुझे आंखें खोलने पर मजबूर किया था। नहीं, थकना क्या, बस यूं ही रिलैक्स हो रहा था। तुम्हारी ड्यूटी ख़त्म हो गई? मैं कुर्सी पर सीधा हो गया था। बहुत रश रहा आज। मेरा तो हशर नशर हो गया। वो भी मेरे साथ वाली कुर्सी पर गिर गया था। आज हॉस्पिटल के एमएस ड्यूटी पर नहीं आए। मैंने खान वजाहत इब्राहिम के मुतल्लिक इस्तफसार किया। मलिक हैं भाई, आए ना आए। उनकी मंगेतर साहिबा जो राउंड लेने आन पहुंची थी। वैसे गज़ब की चीज़ है ये खानजादी। सूरत मिसले हूर है मगर अंदाज़े अदा से जल्लाद दिखाई देती है। मजाल है जो किसी को लिफ्ट कराए। शहबाज ने मुंह बनाकर कहा। हर वक्त अपने घुमंड में रहती है, किसी को घास नहीं डालती। गनीमत है जो खान वजाहत इब्राहिम से सीधे मुंह बात कर लेती है। भाई कल कला को इनके पल्ले जो बंधना है, वरना शायद इन्हें भी खातिर में न लाती। अभी सिर्फ एग्ज़ाम दे के आई है MBBS का, मगर अकड़ी यूँ फिरती है जैसे अभी से अस्पताल का चार्ट संभाल लिया है। डॉक्टर शहबाज बड़ी तफसील से खानजादी शीमल इब्राहिम के मुतल्लिक जले दिल के फफोले फोड़ रहा था। हमें क्या लेना देना खानजादी के अंदाज़ो अदा से, वो जाने या उनके मंगेतर खान वजाहत साहब। हमें तो अपने काम से काम रखना है। मुझे किसी औरत के बारे में खोज रखने की आदत नहीं। सो सादगी से मौजू समेटना चाहता था। शहबाज का रोज़ का मामूल था। जब कभी खानजादी अपने बाप खान हयात इब्राहिम के कायम करदा इस प्राइवेट अस्पताल का चक्कर लगाती थी, शहबाज उसको देख देख कर इसी तरह जलता कुटता था। तू तो है ही पक्का पेंडू, बंदे को इतना सीधा बीबा और भला मानस भी नहीं होना चाहिए। कुछ चालाकी पैदा करो अपने अंदर। ये क्या कि इर्द गिर्द से बेखबर बस हकूक़ फ़राइज़ के खोंटे से बंदे कोलू के बैल की तरह एक ही डगर पर चलते रहते हैं। मैं बेसाख्ता मुस्कुरा दिया। मुझे अपनी यही आदत पसंद है। मेरी बेबे जी ने यही सिखाया था कि अपने काम से मतलब रखो, दूसरों की टोह में न रहो। जो दूसरों के करने की काम है वो उन्हें करने दो, खाम दखल अंदाजी न करो। इस तरह अपनी मंजिल भी खोटी हो जाती है। मुझे हयात अस्पताल में तैनात हुए 6 माह गुजर चुके थे और इस दौरान बार बार शहबाज समेत दीगर कोलीग्स ने अपनी सीधी और शफाफ फितरत और सादा लोही के मुतल्लिक तबसरे सुन चुका था। मैं जानता था मैं ना बेवकूफ़ हूँ और ना बुज़दिल। बस इतना है कि शरारत और बदलिहाजी मेरी शिस्त में शामिल नहीं है। मैं हर शख्स से हस्ब मरातब और हस्ब रवायत एहतराम रवा रखने का कायल हूँ। बेहद बेजा सरकशी, ज़िद और बदतमीज़ी मेरी तबीयत पर ग्राह गुजरती है। मेरे अदब व अदाब के ये तौर तरीके मेरे साथी डॉक्टर्स को नापसंद थे, मगर मैं अपने हाल में मस्त व मगन था। साहब जी, आपका ख़त आया है। ड्यूटी के बाद मैं हॉस्पिटल से निकलकर अपनी रिहाइश घर पर आया तो बेबी जी का ख़त मेरा मुंतज़िर था। मैं बेताबी से चौकीदार के हाथ से झपट कर खोलने लगा। ख़त मेरे छोटे भाई असर के हाथ से लिखवाया गया था। अजहर इस साल 7वीं क्लास का पेपर दे रहा था। पुत्र मज्जू, तू तो दूसरे इलाके में जाके माँ को भूल ही बैठा। 3 हफ्ते गुजर चले हैं मगर कोई ख़त पत्तर नहीं मिला। ख़त ख्याल से हर हफ्ते भेज दिया कर मेरे बच्चे, कि तेरी माँ की नज़रें चौखट पर ही रहती हैं। ये मोए पेट की आग भी कितनी डाढ़ी होती है। मैं दिन रात दुआएं करती हूँ कि किसी तरह पंजाब के किसी अस्पताल में तेरी नौकरी लग जाए। तरह तरह के धड़कों से तो जान छूटे। अच्छा सुन पुत्र, तेरी मासी अख्तरी मुझसे 2-3 बार पूछ चुकी है बहाने बहाने से। वो कहती है शमीम के लिए प्याम आ रही हैं, अगर मर्ज़ी हो तो बता दें, फिर बाद में गिला ना करना। शमीम 8 जमातें पास कर चुकी है और अब प्राइवेट मैट्रिक करने की तैयारी कर रही है। माशाल्लाह, बड़ी सलीके तरीके वाली सुघर और सोहनी दी है। तू मुझे फटाफट अपना इरादा लिख भेज ताकि मैं अख्तरी से शमीम के सिलसिले में बात शुरू कर दूँ। तेरी छोटी बहन नन्नी तुझे बहुत प्यार याद करती है। तेरी आपा सूरा भी पिछले दिनों अपने ससुराल से आई हुई थी। अल्लाह रखे अपने घर में राजी खुशी है। अच्छा पुत्र, अब इजाज़त दे। ख़त पढ़कर बेख्तियार मेरे होंठों पर एक खूबसूरत सी मुस्कुराहट दौड़ गई। मैंने चाहत से ख़त मुट्ठी में भींचकर आंखों से लगाया, जैसे बेबे जी की खुशबू उनका लम्स मन में उतारना चाहता हूँ। मेरा ताल्लुक़ सुबह पंजाब के ज़िला बहारी के एक गाँव करमपुर से था।
ابتدائی تعلیم گاؤں سے حاصل کرنے کے بعد میں نے شہر سے FSC کی اور پھر بہاولپور میڈیکل کالج سے MBBS کرنے کے بعد ہاؤس جاب کے لیے سال بھر خوار ہوتا رہا۔ ملتان کے ایک ہاسپٹل سے ہاؤس جاب مکمل کی تو نوکری ڈھونڈنے کے لیے آزمائش کا ایک دریا عبور کرنا پڑا۔ آج کل تو ڈاکٹرز کی بہتات کا یہ عالم ہے کہ ایک اینٹ اٹھاؤ تو 10 ڈاکٹرز نکلتے ہیں، اسامیاں کم، امیدوار زیادہ اور مقابلہ سخت۔ سو مجھ سمیت بہت سے ڈاکٹرز ہاتھوں میں ڈگریاں پکڑے جوتیاں چٹکا رہے تھے۔ میرا تعلق دوسرے درجے کے زمیندار گھرانے سے تھا۔ والد صاحب کی تھوڑی سی زمین تھی جس پر کھیتی باڑی کر کے سارا کنبہ پل رہا تھا۔ ماں باپ کی امیدوں کا مرکز میری تعلیم کے خاتمے پر ایک شاندار ملازمت کا حصول تھا، مگر پے در پے مقصد میں ناکامی نے مجھے کم اور انہیں زیادہ مایوس کیا۔ پر گزشتہ سال والد صاحب کا بھی انتقال ہو گیا تو ساری ذمہ داری مجھ پر آن پڑی۔ اسی زمانے میں اخبار میں شمالی علاقہ جات میں قائم کیے جانے والے پرائیویٹ ہسپتال کے لیے 2 خالی اسامیوں پر ڈاکٹرز کی ضرورت کا اشتہار شائع ہوا۔ رہائش اور کھانے پینے کی سہولیات مفت تھیں اور تنخواہ بھی پرکشش تھی۔ یہ ہاسپٹل دادئی سوات میں ہنگورہ شہر سے 5 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع دیہات اڈی گرام میں خان حیات ابراہیم نے قائم کیا تھا۔ کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہے۔ میں نے اشتہار پڑھ کر قسمت آزمائی کا فیصلہ کر لیا۔ کسی مشہور و معروف بڑے سرکاری ہسپتال میں جاب حاصل کرنے کی زبردست خواہش کو خواب سمجھ کر بھلا دیا اور گھر والوں کی مخالفت کے باوجود پشاور میں واقع خان حیات ابراہیم کی ذاتی کوٹھی پر انٹرویو کے لیے چلا آیا۔ خان صاحب کی فیملی شہر میں رہتی تھی۔ غالباً بچوں کی اعلیٰ تعلیم کی غرض سے خان حیات ابراہیم نے شہر میں رہائش رکھی تھی، مگر ان کی آبائی حویلی ایڈی گرام میں ہی تھی۔ ان کی اپنی ایک ہی بیٹی تھی، البتہ بھائی کی وفات کے بعد اس کے بیٹے وجاہت کو باپ بن کر پالا تھا۔ وجاہت ڈاکٹری پاس کر کے 2 سال لندن میں اسپیشلائز کرنے کے بعد حیات ہسپتال کا انتظام سنبھال چکے تھے، البتہ بیٹی خیبر میڈیکل کالج میں زیر تعلیم تھی۔ اتنی دور نہ جاؤ ویر جی، ان پتھروں پہاڑوں میں تو خط پتر بھی نہیں پہنچتے ہوں گے، یہ نہ ہو تم ہمارے مرنے جینے کی خبر بھی نہ ملے۔ بیبے جی کے ساتھ ساتھ سورا آپا نے بھی مجھے روکنے کی بہتری کوشش کی تھی، مگر مجھے اپنے کندھوں پر پڑی ذمہ داری کا بخوبی احساس تھا۔ میں انہیں بہلا کر چلا آیا۔ خلاف توقع میں بہت جلد اس پہاڑی ماحول کا عادی ہو چکا تھا۔ جب میں نے اپنی پہلی تنخواہ پر 8,000 کا منی آرڈر بھجوایا تو بیبے جی خوشی سے رو پڑی۔ یکمشت اتنی بڑی رقم ہاتھ میں آنا خواب لگ رہا تھا۔ پھر یہ سلسلہ باقاعدگی سے شروع ہو گیا۔ میں 4 ماہ بعد چھٹی پر گھر گیا تو اماں کچا گھر پکا کروا چکی تھیں اور اب ننھی کے جہیز اور میری ہونے والی دلہن کے لیے بڑی کی چیزیں جمع کر رہی تھیں۔ میں ان کی دور اندیشی پر کتنی دیر تک ہنستا رہا۔ ننھی ابھی 12 سال کی کمسن لڑکی تھی۔ لڑکیاں بڑی ہوتے کون سا دیر لگتی ہے؟ بیبے جی میری ہنسی کا برا مان گئی۔ اوفو، کن سوچوں میں کھو گیا، ابھی بیبے جی کے خط کا جواب لکھنا ہے۔ میں خود کو لتار کر سیدھا ہوا اور قلم کاغذ ڈھونڈنے لگا۔ بیبے جی جیسے آپ کی مرضی، جو آپ کی پسند ہے وہی میری۔ آپ جانتی ہیں مجھے ایسی باتوں سے دلچسپی نہیں ہے۔ آپ اپنے دل کی کریں، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ اگر آپ کہتی ہیں تو پھر شمیم واقعی اچھی ہوگی۔ میں نے پوری قلبی آمادگی کے ساتھ تحریر کر دیا اور حقیقتاً ایسا ہی تھا۔ مجھے عورتوں کے معاملات سے کبھی دلچسپی نہیں رہی اور سچی بات تو یہ ہے کہ اب تک ایسا مصروف رہا کہ ان باتوں کی طرف دھیان ہی نہیں گیا تھا۔ اس میں سارا کمال بیبے جی کی تربیت کا تھا۔ اب انہوں نے احساس دلایا تو خیال آیا تھا کہ بندے کو زندگی میں شادی بھی کرنا ہوتی ہے۔ صبح اٹھا تو کھڑکی سے باہر نظر پڑتے ہی برف کی سفید چادر سامنے آ گئی۔ رات برف باری ہوئی تھی، سارا علاقہ برف سے ڈھک گیا تھا۔ میں دونوں ہاتھ آپس میں مسلتا ہوا خود کو حرارت پہنچانے کی سبیل کر رہا تھا۔ آج میری صبح کی ڈیوٹی نہیں تھی، سو آرام و اطمینان سے منہ ہاتھ دھو کر ناشتہ کر کے لباس تبدیل کیا۔ میرا ارادہ دریا پر جانے کا تھا۔ دریائے سوات اس گاؤں کے پاس سے گزرتا ہے۔ گاؤں کے ارد گرد پھیلے پھلوں کے باغات اور کھیت سب برف پوش ہو چکے تھے۔ مقامی باشندوں سے پتہ چلا کہ اڈی گرام کی اپنی ایک تاریخی اہمیت ہے۔ یہاں تقریباً 950 سال پہلے اوڈی نامی بت پرست قوم آباد تھی۔ پھر محمود غزنوی کے حملے اور قبضے کے بعد اس گاؤں میں بھی مسجدیں تعمیر کی گئیں۔ کچھ عرصہ پہلے محکمہ آثار قدیمہ نے کھدائی کے بعد یہاں ایک پرانی مسجد دریافت کی تھی۔ میں دوپہر تک یہاں وہاں پھرتا رہا۔ یخ بستہ سرد ہوائیں جسم و جان میں پھریری سی دورا دیتی تھیں، مگر اب میں یہاں کے رنگ بدلتے موسموں کا عادی ہو چکا تھا۔ تقریباً 2 بجے میں ہاسپٹل کے احاطے میں داخل ہوا تھا۔ ارادہ تھا کہ ہاسپٹل کی کینٹین سے دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد معمول کا کام شروع کریں گے۔ بات سنیے گا ڈاکٹر صاحب، کینٹین کا راستے سے گزر کر جاتا تھا۔ جو ہی ریسیپشن پر پہنچا، اسٹاف میل نرس نے بعجلت پکار کر روکا تھا۔ میں مڑ گیا اور سوالیہ نظروں سے ایاز کو دیکھا۔ وہ خانزادی صاحبہ سر وجاہت کے کمرے میں ہے، کہہ رہی تھیں جو بھی ڈاکٹر ملے اسے فوراً میرے پاس بھیج دیں، کوئی ایمرجنسی آئی ہے۔
خانزادی کی آمد کے سبب میل نرس کا لہجہ خود بخود مستعد اور مؤدب ہو گیا تھا کہ اس کی سخت گیر فطرت سے سب خوف کھاتے تھے۔ حالانکہ خان وجاہت ابراہیم ہاسپٹل کے MS تھے، مگر ان سے اتنا نہیں ڈرتے تھے جتنا خانزادی شیمل سے۔ خان وجاہت ہنسور، بے فکری اور لاپرواہ سی طبیعت کے مالک تھے، خوش طبع، خوش باش اور خوش لباس شخص تھے۔ ان کے مقابلے میں خانزادی کی طبیعت میں پر اسرار اور مرعوب کرنے دینے والی خاموشی، سرد مہری اور انانیت پسندی نمایاں تھی۔ نیک شگون یہ تھا کہ کم از کم وہ خان وجاہت کے ساتھ نرمی اور صلح جوئی سے پیش آتی تھیں، ورنہ یہ رشتہ کبھی نہ نبھ سکتا۔ یہ ساری باتیں شہباز ہی گاہے بگاہے میرے کانوں میں انڈیلتا رہتا تھا۔ بذات خود میں نے خان فیملی کے معاملات کھوجنے میں کبھی اشتیاق ظاہر نہیں کیا تھا۔ میں نے لنچ پر فاتحہ پڑھ کر خان وجاہت کے کمرے میں کا رخ کیا۔ دستک کا جواب پا کر اندر داخل ہوا تو سیاہ سمور کے لمبے کوٹ اور سیاہ بڑے سے مفلر میں چہرہ لپیٹے خانزادی کو کمرے میں تنہا پا کر جھجک سا کیا۔ السلام علیکم، آپ نے بلایا تھا؟ پہلی بار اسے براہ راست مخاطب کیا تھا، اس لیے سمجھ میں نہیں آیا کس لقب سے مخاطب کروں، میڈم، بی بی، خانزادی یا مس؟ بس یوں ہی سلام جھاڑ کر ہچکچاتے ہوئے پوچھ لیا، آپ یہاں ڈاکٹر ہیں؟ وہ پلٹ کر میرا جائزہ لے رہی تھی۔ جی ہاں، نظریں ادھر ادھر دوڑاتے ہوئے میں نے سادگی سے جواب دیا۔ کیا نام ہے آپ کا؟ مظہر حسین۔ میں اپنے جوتوں کی ٹوہ پر نگاہ جما کر آہستگی سے بولا، اوکے مسٹر مظہر، آپ فوری طور پر میڈیکل باکس، 2 میل نرس اور چیک اپ کا سامان لے کر ساتھ کے گاؤں روانہ ہو جائیں۔ سرجن جمیل بھی ابھی روانہ ہوئے ہیں۔ ادھر کچھ لوگ زخمی ہو گئے ہیں، 3 مرد ہیں اور 1 عورت کو فرسٹ ایڈ دینے کے بعد ہاسپٹل لے آئیں، میں دیکھ لوں گی۔ وہ تحققانہ انداز میں بات مکمل کرنے کے بعد ٹیلی فون پر کوئی نمبر ملانے لگی، غالباً اپنی حویلی بات کر رہی تھی۔ نواز خیل، گل محمد سے کہو بابا کی جیپ ہاسپٹل لے آئے، ڈاکٹر صاحب کو ڈراپ کرنا ہے۔ وجاہت صاحب کی جیپ کھڈے میں گر کر تباہ ہو گئی ہے اور ہاسپٹل کی گاڑی میں ایک ڈاکٹر پہلے سے روانہ ہو چکے ہیں۔ اس نے فون رکھ دیا۔ مجھے سخت اچنبھا ہوا، خان وجاہت کی جیپ کیسے تباہ ہوئی اور وہ اس وقت کہاں ہیں؟ جیپ آتے ہی آپ روانہ ہو جائیے گا، بابا جان بھی ادھر ہی ہوں گے۔ میں سر ہلا کر باہر نکلا، مگر ذہن میں ہلچل مچ گئی تھی۔ خانزادی کے لب و لہجے سے تشویش اور پریشانی ٹپک رہی تھی۔ یہ عقدہ 2-3 دن بعد خود بخود حل ہو گیا۔ ساتھ کے گاؤں میں خان حیات ابراہیم کے مخالف قبیلے سردار، دونوں قبیلے پشتوں سے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے چلے آ رہے تھے۔ 3 روز قبل خان وجاہت جیپ پر اپنے آدمیوں کے ساتھ ہنگورہ شہر سے واپس گاؤں کی طرف آ رہے تھے کہ راستے میں شمشیر خٹک کے قبیلے کی ایک الڑ نار پر نگاہ پڑی۔ وہ جیپ روک کر لڑکی کے پاس آ گئے اور یوں ہی چھیڑخانی شروع کر دی۔ وہ لڑکی کو جیپ میں ڈال کر اپنے ہمراہ لے جانا چاہتے تھے، مگر لڑکی نے واویلا مچا دیا، جس پر اس کے قبیلے کے 3-4 بندے جمع ہو گئے۔ صورتحال دیکھ کر وہ بپھر گئے اور خان وجاہت کے بندوں پر گولیاں چلا دیں۔ اس فائرنگ کے نتیجے میں خان وجاہت کا 1 بندہ اور مخالفین کے 2 بندے شدید زخمی ہوئے۔ حملے کے دوران ایک گولی لڑکی کے سینے میں پیوست ہو گئی تھی۔ زخمیوں کو فوری امداد کے بعد ہاسپٹل میں لایا گیا تھا۔ تینوں مرد تو کسی طرح بچ گئے، مگر لڑکی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دوسرے دن چل بسی۔ وہ سردار شمشیر خٹک کی سگی بھانجی تھی۔ یہ قتل کوئی معمولی قتل نہیں تھا۔ اگر جرگے والے بیچ بچاؤ نہ کرتے تو دونوں قبیلوں میں ہولناک جنگ چھڑنے کا امکان تھا۔ خانزادوں اور سرزادوں کی رنگین مزاجی کوئی انوکھی بات نہیں تھی، لیکن یہاں معاملہ مخالف قبیلے کا تھا، اور وہ بھی سردار کی بھانجی کا۔ کیا ہو رہا ہے جناب؟ شہباز کامن روم میں داخل ہوتے ہوئے حسب معمول چہکا۔ میں مڑ کر دھیرے سے مسکرا دیا۔ ادھر خان کی حویلی میں تو طوفان کھڑا ہوا ہے، کیوں، خیریت؟ میں فائل بند کر کے کرسی پر آ بیٹھا۔ جرگے نے فیصلہ سنا دیا ہے جس پر 15 روز کے اندر اندر عمل درآمد ہونا لازم ہے۔ کیسا فیصلہ؟ میں خان وجاہت والے کیس کو بھول بھال چکا تھا۔ جان کے بدلے جان کے اصول کے تحت انہوں نے خانزادی شمیل کو سردار شمشیر خٹک کے حوالے کرنے کا حکم صادر کیا ہے۔ میرے سر پر جیسے چھت تان رہی۔ کیا؟ انہیں خان کی حویلی سے عورت چاہیے، چاہے وہ خان ابراہیم کی بیٹی ہو، بہن ہو یا خان وجاہت کی بیوی۔ اوہ! میں اچانک جھٹکے سے سنبھلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کہاں وہ 50 سالہ بڈھا سردار شمشیر خٹک اور کہاں خانزادی شمیل جیسی گلبدن شخص، خدا بھی کیسے کیسے لوگوں کو نوازتا ہے، حسن کا انمول خزانہ۔ شہباز اپنے مخصوص انداز میں ہانک رہا تھا، مگر میرا ذہن کسی اور ہی خیال کے تانے بانے بن رہا تھا۔ موجودہ صورتحال میں اگر خانزادی کا نکاح خان وجاہت سے پڑھا دیا جائے، تب بھی وہ جرگے کے قانون کے مطابق سردار شمشیر خٹک کی تحویل میں جانے سے نہیں بچ سکتی تھی، کیونکہ اس طرح وہ خان وجاہت کی بیوی ہونے کے ناطے فیصلے کی روح سے مخالف قبیلے کے سپرد کر دی جاتی۔ کیا کوئی اور راستہ نہیں نکلتا ان کے قوانین میں؟ میں یوں ہی اپنی معلومات کی غرض سے شہباز سے پوچھنے لگا۔ ہوتا ہے، اگر مخالف قبیلہ راضی ہو جائے یا بازو میں دینے کے لیے لڑکی نہ ہو تو
قصوروار قبیلے سے ایک خطیر رقم کے بدلے سمجھوتا طے پا جاتا ہے، رقم دے کر حساب بے باک کر دیا جاتا ہے، مگر یہاں اس صورتحال سے فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا، لڑکی موجود ہے۔ اس فیصلے کے تقریباً 12 دن بعد اچانک ہی مجھے خان کی حویلی میں طلب کر لیا گیا۔ ایسا پہلی مرتبہ ہوا تھا، ورنہ میری دوڑ بس ہسپتال سے رہائشی مکان اور وہاں سے دریا کے کنارے تک تھی۔ ملازمین مجھے براہ راست خان حیات کے پرسکون بیڈ روم میں لے آیا۔ خان وجاہت بھی وہیں موجود تھے۔ السلام علیکم خان جی۔ برے خان کو دیکھ کر میرا دل خود بہت مؤدب اور مرعوب ہو کر تیز تیز دھڑکنے لگا۔ وہ سفید شلوار قمیض اور سیاہ واسکٹ میں اونچے شملے والی پرسکون پگڑی باندھے، سر جھکائے، شکست خوردہ سے ساگوان کے پلنگ پر ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ ان کے سرخ و سفید چہرے پر مردنی سی چھائی ہوئی تھی۔ میں جانتا تھا وہ اپنی اکلوتی اولاد خانزادی شمیل سے بے انتہا پیار کرتے ہیں، اس لیے قبیلے کی روایات کے برعکس بیٹی ہونے کے باوجود اسے اعلیٰ تعلیم دلوائی تھی اور ڈاکٹری مکمل ہونے تک اپنے آبائی گاؤں سے میلوں دور شہر میں رہائش کا انتظام کیا تھا۔ ادھر آ کر بیٹھو مظہر، ہمیں تم سے کچھ ضروری بات کرنا ہے۔ خان حیات نے بیڈ کے سرہانے بہت قریب رکھی کرسی کی سمت اشارہ کیا تو میں جھجک سا گیا۔ ہم ابھی آتے ہیں خان بابا۔ نہ جانے خان وجاہت کو کیا سوجی کہ ایک دم اٹھ کر باہر چلے گئے۔ تمہیں یہاں کوئی تکلیف تو نہیں؟ میں کچھ جھجک کر کرسی پر بیٹھ چکا تھا۔ نہیں خان جی۔ میں چپ چاپ اگلی بات کا منتظر ان کی طرف دیکھنے لگا۔ وجاہت دیکھنے میں لاپرواہ ہے مگر کام کا دھنی ہے، ہسپتال کے ایک ایک بندے پر نظر رکھتا ہے اور ہمیں باقاعدگی سے رپورٹ دیتا ہے۔ تمہاری ایمانداری، سادگی، شرافت اور فرض شناسی کی اکثر ہی تعریف کرتا ہے۔ ہمیں خوشی ہے کہ ہمارا انتخاب غلط ثابت نہیں ہوا، تم نے عملاً بتا دیا ہے کہ تم اس جاب کے سب سے زیادہ اہل تھے۔ میں ورطۂ حیرت میں گم ان کے منہ سے نکلنے والے توصیفی کلمات سن رہا تھا۔ اگر ہم اپنا ذاتی کام تمہارے سپرد کریں تو کیا تم اسی ایمانداری، فرض شناسی اور شرافت سے پورا کرنے کی ضمانت دے سکتے ہو؟ آپ حکم کیجیے خان جی۔ ان کے پراسرار انداز میرے لیے الجھن پیدا کر رہے تھے۔ اگر ہم کچھ عرصے کے لیے اپنی بیٹی شمیل تمہارے سپرد کر دیں شرعی نکاح کے کاغذات کے ہمراہ، تو کیا تم اسی ایمانداری اور شرافت سے کچھ عرصے بعد دوبارہ ہمیں واپس کر سکتے ہو؟ وہ سیدھا میری آنکھوں میں دیکھ رہے تھے، جیسے کہیں 7 سمندر بکھرے ہوئے طوفان بن کر آپس میں ٹکرائے تھے۔ جی؟ میرے کان سائیں سائیں کر رہے تھے۔ ایک لمحے کو یوں ممنک بن کر انہیں دیکھا جیسے وہ مذاق کر رہی ہوں۔ خان حیات کا چہرہ صدیوں کا ضعیف اور نکاہت زدہ لگ رہا تھا۔ ان کا سر جھکا ہوا تھا اور رنگت تانبے کی طرح تمتما اٹھی تھی۔ یقیناً غیرت و حمیت کا کڑا امتحان پاس کر کے یہ تجویز نوکے زبان پر لائے تھے۔ ہمیں اپنے دونوں بچوں کی خوشی عزیز ہے، ہم بچپن کے اس بندھن کو ختم کر کے اپنی بچی کو درندوں کے حوالے نہیں کر سکتے۔ آج 12 دن گزر چکے ہیں، صرف 3 دن باقی ہیں، اس کے بعد کوئی پتہ ہمارے ہاتھ میں نہیں رہے گا۔ ہم نے خان وجاہت کے ساتھ سر جوڑ کر مغز ماری کے بعد یہ ترکیب نکالی ہے کہ کسی طرح عارضی مدت کے لیے شمیل کو اس علاقے سے غائب کر دیا جائے اور گاؤں میں یہی مشہور کرایا جائے کہ وہ کسی کے ساتھ فرار ہو گئی ہے۔ اس طرح مخالفین 2-3 ہفتے ادھر ادھر جھک مارنے کے بعد مقدمہ نپٹانے کے لیے رقم کی ادائیگی پر راضی ہو جائیں گے، اور جب یہ معاملہ حل ہو جائے تو اس کے بعد طلاق دلوا کر اسے خان وجاہت سے بیاہ دیا جائے گا۔ میں کمرے میں موجود ہوتے ہوئے بھی خود کو غیر حاضر محسوس کر رہا تھا۔ میرا وجود کسی خلا میں تیرتے سیارے کی طرح ادھر ادھر بھٹک رہا تھا۔ اس مقصد کے لیے ہم نے بہت سوچ بچار کے بعد تمہارا انتخاب کیا ہے۔ تم بھروسے کے آدمی ہو، شریف اور بہادر۔ ہمیں یقین ہے تم خانزادی کی حفاظت اپنی جان سے بڑھ کر کرو گے۔ میں چاہتا ہوں تم لوگ اس علاقے سے نکل کر مختلف راستوں سے ہوتے ہوئے دوسرے صوبے میں داخل ہو جاؤ۔ صوبہ پنجاب کا کوئی پسماندہ سا گاؤں زیادہ مناسب رہے گا۔ پنجاب جیسے گنجان آباد اور زرعی و صنعتی صوبے میں کسی بندے کو تلاش کرنا بہت دشوار ہے۔ سیدھے سفر مت کرنا، ادھر ادھر کبھی کسی قصبے، کسی شہر یا دیہات میں سے گزرتے ہوئے آگے بڑھنا، تاکہ تعاقب کرنے والے دھوکے میں آ کر تم لوگوں کا سراغ کھو بیٹھیں۔ آخری منزل تمہارا اپنا گاؤں ہوگی، مگر خبردار سیدھے ادھر مت جانا، کیونکہ سردار شمشیر خٹک تمہارے ہمراہ فرار کی خبر سن کر سب سے پہلے تمہارے آبائی گاؤں کی طرف بندے دورائے گا۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میں خان حیات ابراہیم اور ان کے الفاظ کسی طویل خواب کا حصہ ہے۔ وہ کیا کہہ رہے تھے، کس سے کہہ رہے تھے اور کیوں کہہ رہے تھے، میں سوچنا نہیں چاہتا تھا، مگر میری سماعتیں سن ہو رہی تھیں۔ خان جی، آپ میرے محسن ہیں، اگر آپ کے خاندان پر کوئی برا وقت آیا ہے تو میں مقدور بھر خدمات پیش کرنے کے لیے سر کے بل تیار ہوں۔ مقصد خانزادی کو رازداری اور ذمہ داری سے کسی محفوظ مقام پر پہنچانا ہے تو میں ان کی حفاظت کا بیڑا اٹھاتا ہوں، لیکن ان سے نکاح کی گستاخی مجھ سے نہیں ہو سکے گی۔ بڑی تگ و دو کے بعد اپنی ہمت مجتمع کرتے ہوئے میں نے گھٹے گھٹے لہجے میں سر جھکا کر آہستگی سے کہا تھا، خود خانزادی اور خان وجاہت بھی اس حق میں نہیں ہیں، مگر نکاح کرنا مجبوری ہے۔ اس کی 2 اہم وجوہات ہیں۔ وہ پسماندگی سے گویا ہوئے، میں اپنے قبیلے کا سردار ہوں اور ہماری روایت ہے کہ جو لڑکی گھر سے بھاگ جائے اس کی
بازیافت ہونے یا لوٹ آنے پر اس کی سزا موت ہوتی ہے۔ ہاں، اگر وہ جس کے ساتھ فرار ہوئی ہے اسے نکاح کر چکی ہو تو اس صورت میں اسے زندہ رکھا جاتا ہے اور اس کا معاملہ قبیلے کے سردار کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ اگر سردار چاہے تو دونوں کا نکاح فسخ کروا کے لڑکی کو اپنے قبیلے کے کسی بندے سے بیاہ سکتا ہے، اور اگر لڑکا لڑکی طلاق پر راضی نہ ہو تو لڑکی کو قبیلے سے خارج کر دیا جاتا ہے اور دونوں میاں بیوی کو ہمیشہ کے لیے اس علاقے سے بے دخل کر دیا جاتا ہے۔ انہیں تاعمر یہ اجازت نہیں ہوتی کہ دوبارہ اس جگہ قدم رکھ سکے۔ اوہ، میں نے اضطراری انداز میں مٹھیاں بھینچ لیں۔ اس لیے جب تک نکاح نامے کی کاپی ہمارے پاس نہیں ہوگی قبیلے والے خانزادی کی واپسی کو قبول نہیں کریں گے۔ دوسری صورت یہ بھی ہے کہ تم لوگ جانے کہاں کہاں مارے مارے پھرو گے، کسی ہوٹل یا سڑک پر چیکنگ کے دوران مشکوک جوڑا سمجھ کر پولیس تمہیں دھر لے گی۔ ادھر میدانی علاقوں میں بڑے سخت قانون ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے کبھی تم لوگوں کو کسی کے ہاں پناہ لینی پڑے۔ اس صورت میں شرعی رشتے کا ثبوت لازم ٹھہرے گا۔ خان حیات ابراہیم بلا کے دور اندیش تھے۔ مجھے افسوس ہوا بھلا اتنے فہم و فراست والے متحمل مزاج شخص کا بھتیجا اتنا ناعقبت اندیش کیسے بن گیا کہ بے سوچے سمجھے مخالف قبیلے کی لڑکی پر ہاتھ ڈال دیا۔ میں تمہیں آج رات کی مہلت دیتا ہوں، کل صبح مجھے اپنے فیصلے سے آگاہ کر دینا۔ ان کی تیز نظریں میرے چہرے پر پھیلی کشمکش کی لکیریں بھام چکی تھیں، لیکن خیال رہے اس کمرے کی کوئی بات دوسرے کان تک نہیں پہنچنی چاہیے۔ کل شام نکاح کی کارروائی مکمل کرنے کے بعد جیپ میں کچھ ضروری سامان کے ہمراہ تم خانزادی کو لے کر یہاں سے نکل جاؤ گے۔ نکاح نامے کی ایک کاپی ہمارے پاس رہے گی۔ ہم اگلے دن اس فرار کی خبر عام کر دیں گے اور شمشیر خٹک سے ہم لا علمی اور غم و غصے کا اظہار کریں گے۔ اسے یہ بھنک نہیں پڑنے دیں گے کہ اس فرار کے پیچھے ہمارا ہاتھ ہے۔ وہ پاگلوں کی طرح تم لوگوں کو ڈھونڈے گا، بالآخر 15-20 دن بعد ناکام ہو کر ٹھنڈا پڑ جائے گا اور ہم سے خطیر رقم کی عوض معاملہ نپٹانے کا مطالبہ کرے گا۔ اس کے 2 ہفتوں بعد ہمارا بندہ تمہاری آبائی گاؤں آ کر تمہیں مطلع کرے گا اور یوں تم خانزادی کو لے کر اڈی گرام آ جاؤ گے۔ چونکہ سردار شمشیر خٹک رقم کے لے کر معاملہ طے کر چکا ہوگا، اس لیے خانزادی کی بازیافت پر اس کا حقدار نہیں بن سکے گا۔ یا اللہ، کیسے گورکھ دندے ہوتے ہیں یہ قبائلی قوانین و ضوابط۔ سچ شکر کہ میرے جیسا سیدھا سادہ بندہ یہاں کی پیداوار نہیں تھا، ورنہ میں تو اب تک کسی گولی کا نشانہ بن کر اس دنیا کو داغ مفارقت دے چکا ہوتا۔ میں حویلی سے باہر آ گیا۔ وہ رات میرے لیے کانٹوں کا بستر بن گئی۔ دماغ چک پیڑیاں کھا رہا تھا، اعصاب سنسنی خیز ہیجانی کیفیت سے دوچار تھے، بدن جیسے سن ہو کر رہ گیا تھا۔ کہاں خانزادی شیمل جیسی دلکشی و تمکنت سے بھرپور ساحرہ اور کہاں مجھ جیسا عام سا ساملا سلونا سیدھا سادہ دیہاتی بندہ۔ وہ مالک تھی اور میں کمتر سا ملازم، کوئی میل ہی نہیں بنتا تھا۔ پھر خان وجاہت جیسے حسین و جمیل خوبرو شہزادے جیسی آن بان رکھنے والے منگیتر کی مثل آفتاب روشن و دلاویز شخصیت کے سامنے تو میری شخصیت بری طرح دب کے رہ جاتی تھی۔ خانزادی اور خان وجاہت ابراہیم ایک دوسرے کو دل سے پسند کرتے تھے، ان میں محبت اور یگانگت کا رشتہ تھا۔ میری تو کاغذی گنجائش بھی نہیں نکلتی تھی۔ چہ جائی کا 1-1.5 ماہ کی مسلسل رفاقت، کاش خان جی نے رازداری کی مہر نہ لگائی ہوتی تو میں فوراً سے پیشتر شہباز کو ساری صورتحال واضح کر کے مشورہ طلب کر لیتا۔ میں پیشانی مسلتا ہوا کھڑکی میں جا کھڑا ہوا۔ خان حیات ابراہیم نے جس تحکم اور تاکید سے گفتگو کی تھی، اس سے اندازہ ہوتا تھا وہ اپنے طور پر مجھے مکمل طور پر اس منصوبے پر عمل درآمد کرنے کے لیے منتخب کر چکے ہیں اور مجھ سے انکار کی ہرگز بھی توقع نہیں رکھتے۔ کیا میں حامی بھر لوں؟ مگر ابھی کچھ عرصے پہلے ہی تو میں نے بے جی کو شمیم کے لیے ہاں کی ہے۔ میرے جسم پر چیونٹیاں سی رینگ گئیں۔ اوئے بے وقوفا، یہ کون سا مستقل رشتہ ہوگا؟ خانزادی اس کاغذ کے ٹکڑے سے تیری بیوی نہیں بن جائے گی۔ جو فاصلے ہیں وہ جو کہ تو برقرار رہیں گے۔ مجھے کچھ سکون سا محسوس ہوا۔ سچ تو یہ ہے کہ یہ بے جوڑ اور انمل سا عارضی تعلق مجھے بہت چبھ رہا تھا۔ اگر خان حیات ابراہیم نے نکاح نامے کی اہمیت پر روشنی نہ ڈالی ہوتی تو میں بخوشی خانزادی کی ذمہ داری قبول کر لیتا۔ اگلی صبح بڑی عجیب اور سنسنی خیز تھی۔ میں خان حیات ابراہیم کی حویلی پہنچ کر اپنی فرمانبرداری کا ثبوت ہاں کی صورت پیش کر چکا تھا۔ نکاح کی کارروائی بڑی رازداری سے بند کمرے میں مکمل کی گئی۔ خان جی، فقط ایک تشویش ہے، میرے جانے کے بعد گاؤں سے بے جی کے خط آئیں گے، ان کا جواب کون دے گا؟ اور اگر کوئی ایمرجنسی ہوئی اور مجھے گھر جانا پڑا تو اس کی مجھے کیسے اطلاع ہوگی؟ بے فکر رہو، تمہارے خط ہم سنبھال کر رکھیں گے۔ تم اپنے گھر والوں کی تسلی کے لیے ابھی روانہ ہونے سے پہلے ایک خط لکھ دو کہ میں ہسپتال کے کام سے عملے کے ساتھ 1-1.5 ماہ کے لیے مختلف علاقوں کے دورے پر جا رہا ہوں۔ واپسی پر خود خط لکھ کر رابطہ کروں گا، فکر کی کوئی بات نہیں ہے۔ خان حیات ابراہیم کا آئیڈیا نہایت مناسب تھا۔ میں نے جلدی خط لکھ کر ان کے ایک ملازم سے لفافہ منگوا کر اس سے پوسٹ کروا دیا۔
جیپ کے پیٹرول اور خرچے پانی کے لیے یہ رقم رکھ لو۔ خان جی نے چمڑے کے ایک چھوٹے سے تھیلے نما بیگ میں تقریباً 60,000 روپے ٹھونسنے کے بعد اسے بند کر دیا۔ میرا خیال ہے کافی رہے گی، اگر ناگہاں مزید کی ضرورت پڑی تو کہیں سے فون کر دینا، میں بندہ بھیج کر رقم پہنچا دوں گا۔ اس بیگ کی باہر والی جیب کے اندر 32 بور کا ایک ریوالور اور گولیوں کے 2 میگزین موجود ہیں۔ جان و مال کی حفاظت کے لیے ہتھیار کا ہونا لازمی ہے۔ ایک جیپ تمہارے حوالے کر رہا ہوں۔ جیپ کی بدولت ناہموار اور پتھریلے پہاڑی راستوں پر ڈرائیونگ کے لیے آسانی رہے گی۔ وہ اپنے طور پر تمام انتظامات مکمل کر چکے تھے۔ اسی دوران خان مجاہد کمرے میں آئے۔ شمیل کو جیپ میں بٹھا دیا گیا ہے بابا جان۔ میں نے مڑ کر چوری سے ان کی صورت دیکھی۔ چہرے پر مستربانہ سرخ رنگوں کی شدت ظاہر کر رہی تھی کہ یہ گھڑیاں ان کے لیے حد درجہ کٹھن اور ناقابل برداشت ہیں۔ اپنی منگیتر کو، اپنی چاہت کو اپنے ہاتھوں سے پرائے شخص کو سونپ رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں وحشت کی لالی تیر رہی تھی۔ ایک بات یاد رکھنا ڈاکٹر مظہر، ہم لوگ امانت میں خیانت کرنے والے شخص کو بڑی بھیانک سزا دیتے ہیں۔ خان حیات کمرے سے نکل گئے تھے اور اب میں اور خان مجاہد تنہا تھے۔ خان مجاہد کا سرد اور بھینچا ہوا لہجہ مجھے بہت کچھ سمجھا رہا تھا۔ آپ خام خواہ کے وہموں اور اندیشوں کو دل میں جگہ نہ دیں سر، میں نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر مضبوطی سے کہا۔ میرے لیے خانزادی اتنی ہی غیر اور محترم ہے جتنا اس کاغذی تعلق سے پہلے تھی۔ رشتے کی نوعیت قلبی احساسات کے بدلنے پر منحصر ہوتی ہے۔ اس نام نہاد بندھن کا میرے ایمان پر کیا اثر ہو سکتا ہے؟ یوں بھی میری بیبے جی میری بات کہیں اور طے کر چکی ہیں۔ مجھے تم پر اعتماد ہے، مگر بہرحال تم بندہ بشر ہو، اس لیے احتیاطاً باور کروایا ہے۔ وہ قدرے مطمئن ہو کر بولے، میرے ایمان کی جڑیں اتنی کمزور نہیں ہیں سر۔ میرا لہجہ بے اختیار استہزائیہ ہو گیا۔ عورت کبھی بھی میرا مسئلہ نہیں رہی، میں ان چیزوں سے دور بھاگتا ہوں۔ خانزادی شمل جیپ کی پچھلی سیٹ پر سیاہ گرم چادر میں لپٹی باپ سے الوداعی ملاقات کر رہی تھی۔ خان حیات ابراہیم کافی دیر تک مجھے راستوں کے متعلق گائیڈ کرتے رہے، پھر اللہ کا نام لے کر میں جیپ میں سوار ہو گیا۔ بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھ کر پیشانی چومتے ہوئے ان کی آنکھیں بے ساختہ چھلک پڑی تھیں۔ ہماری امانت کا خیال رکھنا مظہر۔ ذمہ داری کا کڑا امتحان میرے کندھوں پہ آ چکا تھا۔ ہم عصر کی اذانوں کے ساتھ حویلی سے چل پڑے تھے اور اب مغرب کی اذانیں ہو رہی تھیں۔ تقریباً 1.5 گھنٹے کا سفر طے ہو چکا تھا اور ابھی نہ جانے کتنا مزید باقی تھا۔ میں خاموشی اور توجہ سے ڈرائیونگ کر رہا تھا، پیچھے دیکھنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ سڑک کے دونوں اطراف سفیدے کے سیدھے اور بلند و بالا درخت میلوں تک ساتھ ساتھ رہے۔ پھر جیپ اس سڑک سے علیحدہ ہو کر مڑ گئی۔ اب دائیں جانب پہاڑوں کے لامتناہی سلسلے نظر آ رہے تھے۔ بائیں ہاتھ باغات، کھیت اور چراہ گاہیں تھیں۔ مخملی گھاس کی چادر اوڑھے سرسبز میدان آنکھوں کو تراوٹ بخش رہے تھے۔ دریائے سوات اسلحے کی طرح بل کھاتا دور نشیب میں بہہ رہا تھا۔ سورج غروب ہونے کے بعد اطراف کے مناظر دھند اور تاریکی کے غلاف میں ڈوبنے لگے۔ سڑک تنگ، پیچدار اور ڈھلوانی تھی۔ یہ پہاڑی گزرگاہ تھی اور سطح زمین سے سینکڑوں بلکہ شاید ہزاروں فٹ کی اونچائی پر واقع تھی۔ ایسی خطرناک سڑکوں پر تو لوگ تجربہ کار ڈرائیور کو ہمراہ لے کر آتے ہیں۔ گو کہ میں ڈرائیونگ میں ماہر تھا، لیکن رات کے وقت انجان پہاڑی راستوں پر جیپ دوڑانا سراسر خودکشی کے برابر تھا۔ یہاں اسٹریٹ لائٹس کی سہولت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ سرد ہوائیں ونڈ اسکرین پر جم کر سفید باریک سی برفیلی تہہ کی شکل میں اپنے نشانات ثبت کر رہی تھیں۔ کیا جائے؟ سڑک مسلسل چڑھائی کی طرف جا رہی تھی۔ میں نے اسپیڈ بہت کم کر رکھی تھی، یوں لگتا تھا جیسے کسی پہاڑ پر چڑھ رہی ہوں۔ ہمیں رات تک وادی عبور کر کے مالاکنڈ پہنچنا تھا، مگر اب ناممکن لگ رہا تھا۔ میں تاریکی میں اتنے پرپیچ راستوں پر ڈرائیونگ نہیں کر سکتا تھا۔ سڑک کے ساتھ ساتھ کچھ فاصلے پر چھوٹے چھوٹے گاؤں آباد تھے۔ جگہ جگہ گوبر کے ڈھیر لگے تھے جن پر مرغیاں ٹھونگ رہی تھیں۔ گھروں کے ساتھ ساتھ چھوٹی چھوٹی نالیوں میں دریائے سوات سے کٹی ہوئی لہر کا میٹھا پانی سانسیں لے رہا تھا۔ نالیوں کے دائیں بائیں مختلف پودوں کی جھالریں پھیل گئی تھیں اور ان میں چھوٹے چھوٹے بنفشی پھول کھلے ہوئے تھے۔ جب راستہ مکمل اندھیرے میں چھپ گیا تو میں نے جیپ کچے میں اتار کر ایک گاؤں کی طرف موڑ دی، پھر کچھ فاصلے پر لے جا کر روکی اور اسٹیئرنگ پر ہاتھ رکھ کر کچھ سوچنے لگا۔ کیا وادی کے لوگ اتنے مہمان نواز ہیں کہ 2 اجنبی لوگوں کو رات پر ٹھہرانے پر تیار ہو جائیں؟ میری سوچ کا محور یہی نکتہ تھا۔ کیا مسئلہ ہو گیا ہے؟ جب جیپ بند کرنے کے بعد 10 منٹ تک میں بے حس و حرکت بیٹھا رہا تو پیچھے بیٹھی خانزادی شیمل بادل ناخواستہ مخاطب ہوئی۔ ان کے لہجے میں مخصوص جلال اور دھمک کے بجائے خلاف توقع خوف، جھجک اور پریشانی تھی۔ اندھیرے میں سفر جاری نہیں رکھا جا سکتا، اس لیے گاؤں کے کسی مہربان شخص کا دروازہ کھٹکھٹانے کا ارادہ باندھ رہا ہوں۔ آپ مشورہ دیجیے، کیا یہاں کے مقامی لوگ اجنبیوں کی مہمانداری کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں؟ میں بغیر پیچھے مڑے آہستگی سے گویا ہوا۔ جی ہاں، وہ اسے اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں، اس نے مختصر جواب دیا۔ میں جیپ سے نیچے اتر آیا۔
ایک کسان اپنی بھیڑ بکریوں کو ہانکتا ہوا کندھے پر سبز چارے کی گانٹ رکھے جیپ کے پاس سے گزر رہا تھا۔ میں نے اسے روک لیا۔ وہ درمیانی عمر کا جفاکش آدمی تھا۔ بھائی صاحب، ہم لوگ سیاح ہیں، آپ کے علاقے میں سیر و تفریح کے لیے کراچی سے آئے ہیں۔ راستے میں رات ہو گئی۔ ان خطرناک راستوں پر سفر کرتے ہوئے شہر کے ہوٹل تک پہنچنا مشکل ہے۔ رات بسر کرنے کے لیے کسی ٹھکانے کی تلاش ہے۔ کیا آپ ہماری مدد کر سکتے ہیں؟ میں نے مصلحتاً صحت اور کراچی کا حوالہ دیا تھا تاکہ اگر خبر ہو جانے کے بعد شمشیر خٹک کے آدمی پوچھ گچھ کرتے ہوئے کل اس گاؤں سے گزریں تو ہمارا کھوج پا کر تعاقب میں نہ آ سکیں۔ صاحب، ہمارا غریب خانہ حاضر ہے۔ آپ کے ساتھ کتنے بندے ہیں؟ میرے ساتھ میری بیوی ہے بس۔ یہ کہتے ہوئے غیر شعوری طور پر میری رنگت تمتما گئی تھی۔ میں گلباز ہوں جی، یہ سامنے ہی میرا گھر ہے۔ آپ اندر آئیں۔ میں جیپ کی طرف پلٹا۔ اس نے شیشہ نیچے کر کے سر قدرے کھڑکی سے باہر نکال لیا۔ وہ سیاہ اونی شال پیشانی تک اوڑھے ہوئے تھی۔ سرد برفیلی ہواؤں کے تھپیڑوں نے اس کی سفید و گلابی مخملی گالوں کو سرخ قنداری انار بنا دیا تھا۔ اس کی ہلکی بڑی بڑی آنکھوں میں بے چینی اور اضطراب تھا۔ میں نے غالباً پہلی مرتبہ براہ راست اس کے چہرے پر نگاہ ڈالی۔ آئیے بی بی، رات ٹھہرنے کا بندوبست ہو گیا ہے۔ میں نے اس کی طرف کا دروازہ کھول دیا۔ میں نے مختصراً اسے بتا دیا کہ کیا جھوٹ بولتا ہے۔ اس کی پیشانی پر لکیریں پڑ گئیں، تاہم وہ خاموش رہی۔ جیپ لاک کر کے پانی کی نالیاں عبور کرتے ہوئے ہم گلباز کے مٹی سے لیپے چھوٹے سے گھر میں داخل ہو گئے۔ یہ 2 کمروں، ایک صحن اور چھوٹے سے باورچی خانے پر مشتمل سادہ سا گھر تھا۔ خانزادی شمل کو گلباز کی بیوی اور ماں دوسرے کمرے میں لے گئیں۔ ارے گلباز، تم نے اتنا تکلف کیوں کیا؟ بھائی، ہم مسافر لوگ ہیں، بس ایک رات کی پناہ چاہیے تھی۔ بنی ہوئی مرغی کے ساتھ تندوری روٹیاں دیکھ کر میں نے کہا، جو تم لوگ کھاتے ہو وہی دے دینا تھا۔ صاحب، ہم تو روٹی پر پیاز یا چٹنی لگا کر کھانے والے لوگ ہیں۔ وہ عاجزی سے بولا۔ تو کیا ہوا، ہم بھی وہی کھا لیتے۔ نہیں صاحب، مہمان کے ساتھ ہم ایسا سلوک نہیں کر سکتے، یہ ہماری غیرت کا مسئلہ ہے۔ کھانا بے حد لذیذ تھا۔ کمرے میں انگیٹھی پر کوئلے دہک رہے تھے، جس کی وجہ سے ہم سرد شریدہ ہواؤں کی یک بستگی سے محفوظ تھے۔ کھانا کھانے کے بعد میں گلباز کے بچھائے ہوئے بستر پر لیٹ گیا۔ میرے ساتھ والے چارپائی پر گلباز سونے کی تیاری کر رہا تھا۔ خانزادی شمل ساتھ والے کمرے میں عورتوں کے ساتھ سوئی تھی۔ صبح ناشتے کے بعد ہم نے رخت سفر باندھ لیا۔ جاتے ہوئے میں نے زبردستی 500 کا نوٹ گلباز کے چھوٹے بچے کے ہاتھ میں تھما دیا۔ گلباز منع ہی کرتا رہ گیا۔ اس گھر کے مکینوں کے بے لوث خلوص اور خدمت نے میرا دل موہ لیا تھا۔ سفر ایک بار پھر شروع ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد ہم مالاکنڈ پہنچ گئے، جہاں مالاکنڈ ایجنسی کے دفاتر کے علاوہ کھانے پینے کی چیزوں کی دکانیں اور ریسٹورنٹ وغیرہ تھے۔ یہ خوبصورت پرسکون اور پرفضا جگہ تھی۔ دوپہر کا وقت تھا۔ میں نے جیپ روک دی۔ مجھے بھوک لگ رہی تھی۔ آپ کھانا گاڑی میں کھائیں گی یا ہوٹل تک چلیں گی؟ میں نے ہلکا سا سر خم کر کے پیچھے دیکھا۔ وہ سیٹ سے ٹیک لگائے تھکے انداز میں کھڑکی کے اطراف کے مناظر دیکھ رہی تھی۔ میرے سوال پر چونک کر سیدھی ہوئی۔ مجھے بھوک نہیں ہے۔ اس کے لہجے میں اجنبیت اور خشکی تھی۔ میں ایک لمحے کو چپ سا ہو گیا۔ خدا جانے آگے کھانے پینے کی چیزیں ملے یا نہ ملے، میں پیک کروا لاتا ہوں۔ جب بھوک محسوس ہو لے لیجیے گا۔ میں نیچے اتر آیا۔ ایک اوپن ایئر چھوٹے سے ہوٹل سے نان کباب لیے، خود وہیں بیٹھ کر کھایا، اس کے لیے پیک کروا لیا۔ چائے پی کر میں نے جیپ کا انجن چیک کیا، ریڈیئیٹر میں پانی ڈالا اور پھر ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ مالاکنڈ کے اطراف کے پہاڑ بے آب و گیاں، خشک اور سنگلاخ تھے۔ ان کا رنگ گہرا بھورا تھا۔ ان چوٹیاں برف سے ڈھکی ہوئی تھیں۔ اب اگلی منزل تخت بھائی اور سنی کوٹ سے گزر کر مردان تھی، جس کے بعد نوشہرہ اور اٹک تک کا سفر ہموار کھلی ہائی وے کے ذریعے طے کیا جانا تھا۔ اصل مارکا ان پہاڑوں کے درمیان سے گزرتی خوفناک سڑک پر ڈرائیونگ کا تھا۔ اس کے بعد میں ریلیکس ہو کر سفر جاری رکھ سکتا تھا۔ شام تک ہم مردان پہنچ گئے۔ دی لینڈ آف شوگر اینڈ تمباکو۔ مردان میونسپلٹی کا ایک بورڈ اس کی تصدیق کر رہا تھا۔ مسلسل ڈرائیونگ نے مجھے تھکا دیا تھا، مگر آرام کا سوچنا بھی اس وقت ناممکن تھا۔ ہمارے فرار کی سردار شمشیر خٹک کو اطلاع مل چکی ہوگی اور اس کے بندے کتوں کی طرح ہماری بو سونگھتے پھر رہے ہوں گے۔ اسی خدشے کے پیش نظر میں جیپ چلاتے ہوئے بار بار بیک مرر سے پیچھے آنے والی گاڑیوں پر نگاہ رکھے ہوئے تھا۔ جو ہی کوئی مشکوک جیپ نظر آتی، دل تیزی سے دھڑکنے لگتا۔ نوشہرہ تک پہنچتے پہنچتے اندھیرا چھا گیا۔ اٹک کا پل پار کرنے کے بعد جی ٹی روڈ کے ذریعے راولپنڈی تک پہنچنا میرا ہدف تھا، اور مجھے ڈر تھا کہیں بھٹک کر دشمنوں کے ہتھے نہ چڑھ جاؤں۔ اب میں ریش ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ اٹک کے گرد و نواح میں پہنچ کر ہی دم لیا۔ اوہ، 11 بج گئے۔ میں آستین ہٹا کر گھڑی پر ٹائم دیکھتے ہوئے چونکا۔ اس وقت ہم اٹک کے ایک قصبے کے بازار سے گزر رہے تھے۔ رات کا وقت تھا، سردیوں کی رات تھی، اس لیے بازار میں ہر طرف ہو کا عالم تھا۔ ارد گرد کی عمارتوں کے سائن بورڈ دور کہیں جلملاتے دکھائی دینے لگے تھے۔ میں ڈرائیونگ کرتا ہوا بغور انہیں پڑھ رہا تھا۔ مجھے رات ٹھہرنے کے لیے کسی ہوٹل یا سرائے کی تلاش تھی۔ ایک جگہ میں نے گاڑی روک دی اور باہر نکل کر بازار میں کھلی اکا دکا دکانوں کے مالکان سے معلومات لینے لگا۔ ادھر کوئی بڑا ہوٹل تو نہیں ہے جی؟ البتہ کاکا جی کی ایک سرائے ہے، جہاں مسافر لوگوں کے رات ٹھہرانے کا انتظام کیا جاتا ہے۔ وہ ادھر دائیں ہاتھ کو
डिस्पेंसरी की साथ वाली इमारत है। एक इलेक्ट्रिशियन ने जामिया तफसीलात फराहम की। मैंने खानजादी शमील को बताकर उसकी सिमत का दरवाज़ा खोलना चाहा, मगर उसने उतरने से इनकार कर दिया। पता नहीं सराय का मालिक कैसा आदमी हो, मुझे ये जगह बहुत अजीब और पुरअसरार सी लग रही है। रात के आम की बजाय सफ़र जारी भी तो रखा जा सकता है। उसके लहजे में झल्लाहट, अंदेशी और बेएतबारी थी। बिलफर्ज हम पुल क्रॉस करके निकल भी गए तो भी जीटी रोड से रावलपिंडी तक का सफ़र खासा लंबा और थका देने वाला होगा। रात आराम ज़रूरी है, वरना अगले दिन फ्रेश नहीं रह सकेंगे। ये कौन सा 1 या 2 दिन का सफ़र है जो आज कल में ख़त्म हो जाएगा। मैंने रसानियत से समझाया, हम किसी फर्स्ट क्लास होटल में भी कमरे ले सकते हैं। उसकी नाजुक मिजाजी पर बेसाख्ता मेरे होंठों पर मुस्कुराहट तैर गई थी। ये एक छोटा सा कस्बा है बीबी, यहाँ होटल की अय्याशी मुमकिन ही नहीं है। क्याम करने के लिए सराय मिल गई समझिए गनीमत ठहरी। कुछ पसोपेश के बाद वो मेरे हमरा नीचे उतर आईं। सराय में खाने पीने का इंतज़ाम होटल की तरह था, यानी बाकायदा लकड़ी की कुर्सियाँ मेज़ लगी हुई थीं और एक छोटा मेज़ों पर सर्व करने पर मामूर था। जब हम अंदर दाखिल हुए तो एक ऐसी अजीब सी महक ने इस्तकबाल किया जो बुसीदा और खस्ता हाल इमारतों का शनाख्ती सिंबल होती है। इस वक्त तकरीबन सारी ही मेज़ें खाली थीं। बस एक मेज़ पर 2 मुसाफिर बैठे चने की दाल और तंदूरी रोटी का डिनर कर रहे थे। हमें भी यही लवाजमात पेश किए गए। खाने के बाद मैंने काउंटर पर मोटी तोंद और गंजे सर वाले काका जी से 2 कमरों की बुकिंग के लिए बात शुरू की। बाबूजी इत्फाक से इस वक्त एक ही कमरा खाली है। ओह, इस इत्तला ने मेरे तोते उड़ा दिए। वो मेरा शनाख्ती कार्ड, विजिटिंग कार्ड चेक कर रहा था। साथ ही शायद मैंने गलती से निकाहनामे वाला पर्चा भी उसे थमा दिया। क्या ये बीबी आपकी बेगम है? हाँ, मैंने गड़बड़ाते हुए अंदाज में जवाब दिया। बस तो फिर जी, दूसरे कमरे की क्या ज़रूरत है? वो पहले हैरान हुआ, फिर दांत निकालने लगा। कहीं आपस में खटपट तो नहीं होगी जो अलग अलग कमरे में सोना चाहते हैं? नहीं भाई, वो मैंने कभी ज़िंदगी में खुद को इतना हवनक महसूस नहीं किया होगा जितना इस वक्त लग रहा था। कोई बात नहीं बन पड़ी। क्या यहाँ करीब में कोई और होटल या सराय नहीं है? मैं परेशानी से हाथ मलते हुए पूछने लगा। नहीं जी, मीलों तक कोई और सराय नहीं मिलेगी। मगर बाबूजी, यहाँ आपको क्या मसला है? मेरे पास कमरा तो है। अच्छा, फिर ठीक है। दस्तूर के मुताबिक निस्फ अदायगी करने के बाद छोटे की मैयत में सीढ़ियाँ तय करने के बाद मैं खानजादी को लेकर ऊपर कमरे में आ गया। यहाँ बहुत घुटन है। कमरे में बान की 2 चारपाइयाँ, कमरे की लकड़ी की मेज़, 2 कुर्सियाँ और दरमियान में छोटी सी बुसीदा दरी बिछी हुई थी। कोई अराशी सामान नहीं था। मुझे तो बहरहाल गनीमत लगा, मगर खानजादी की नफीस तबीयत पर ये बंद सा मलगजा माहौल बहुत गरां गुजर रहा था। माजरत चाहता हूँ बीबी, मगर ये मजबूरी है। मैं पुष्ट पर हाथ बांध कर खड़ा कमरे का जायज़ा ले रहा था। आप किस चारपाई पर सोना पसंद करेंगी? क्या? उसकी आंखों में पहले हैरत और फिर खौफ व हरास ने जगह ले ली। क्या आप भी इधर ही इस कमरे में सोएंगे? ये कैसे हो सकता है? उसके लहजे की लर्जिश में मेरे लिए शक और बदइतमादी का तासुर झलक रहा था। मैंने मुख्तसरन काका जी से हासिल करदा मालूमात उसके गोश गुजार कर दी, मगर इस तरह वो झिझक गई। आप तसल्ली रखें बीबी, आप एक मुसीबत ज़दा खातून हैं, मेरी सरदारी में दी गई हैं। अगर आपके दिल में मेरे मुतल्लिक कोई गलतफहमी है तो बराह करम उसे दूर कर लें और बेफिक्री और सुकून से रात बसर करें। वो कुछ झिझकते हुए तकल्लुफ़ से एक चारपाई पर बैठ गई। मैंने उसके साथ रखी दूसरी चारपाई उठाई और ऐन दरवाजे के करीब जाकर बिछा दी। अब दरमियानी फासला खासा ज़्यादा हो गया था। खानजादी शमील मेरी मौजूदगी की वजह से बिस्तर पर दराज होने से हिचकिचा रही थी। मैंने उसका हिजाब भांप लिया। लैंप यूं ही रोशन छोड़कर मैंने अपनी चारपाई पर लेटते हुए चादर सर तक तान ली और कुछ देर बाद बेखबर सो रहा था। सुबह 6 बजे मेरी आंख खुली थी। आंखें मलते हुए मैंने उठकर खिड़की का पर्दा हटाया। बाहर हल्का हल्का उजाला फैल रहा था। मैंने मुड़कर मेज़ पर रखा लैंप बुझाते हुए सरसरी सी नज़र महव ख्वाब खानजादी पर डाली। गालबन थकावट के बायस उसे गहरी नींद आई थी। उसने स्याह ऊनी चाल तह करके सराने रखी हुई थी। कंबल बेड तरतीब सा होकर आधे से ज़्यादा फर्श पर झूल रहा था। उसकी स्याह रेशम सी घनी जुल्फ़ें चेहरे और शानों पर परेशान थी। एक हाथ गाल के नीचे था और दूसरा चारपाई की पट्टी पर जमा हुआ था। मैंने बेख्तियार नज़र मोड़ ली। मैं बहरहाल इंसान था, फरिश्ता नहीं था कि ऐसे दिलकश और होश उड़ा देने वाले हुस्न को देखकर ईमान मुतज़लज़ल सा होता। मैं आवाज़ पैदा किए बगैर चारपाई उठाकर पहले वाली जगह पर बिछाने के बाद नीचे आ गया। छोटे, नाश्ता मिल जाएगा? वो मेज़ों पर कपड़ा फेर रहा था। साहब जी, 7 बजे तक बनेगा। रोटी, मक्खन, कबाब और दूध चाय। इतनी जल्दी तो बस चाय ही तैयार हो सकती है। अभी तो ठीक तरह सुबह भी नहीं हुई। 7 बजे तक हम नहीं रुकेंगे। तुम ऐसा करो, किसी दुकान से बिस्किट का एक डब्बा ले आओ और 7 चाय फटाफट करो, बल्कि ऊपर कमरे में पहुंचा देना। मैं आर्डर देकर ऊपर आया तो वो उठकर शाल ओढ़ रही थी। मुझे देखकर बेख्तियार मेरी तरफ पुश्त कर ली। रुख फेरने से उसकी कमर पर फैले घुटनों को छूते बेपनाह लंबे और घने बाल पुश्त पर छा गए। वो आप तैयार हो जाए, हमें चाय पीकर यहाँ से निकलना होगा। मैं खफीफ सा होकर सर झुकाने लगा। कुछ देर बाद हम अटक पहुँच गए। यहाँ मुगलों का बनाया हुआ वो किला
جس کا ایک سرا پہاڑ پر اور دوسرا دریائے سندھ کی لہروں کو چوم رہا تھا، ہماری آنکھوں کے سامنے آیا۔ جی تو چاہتا تھا یہیں رک کر ان تاریخی مقامات کا جائزہ لوں، مگر ٹائم بہت کم تھا۔ اٹک کے تاریخی پل سے کچھ فاصلے پر میں نے اچانک بریک لگا دیے۔ ہمارے پاس ایک ریوالور اور نقدی کی صورت میں ایک خطیر رقم بیگ میں موجود تھی، اسے کسی جگہ چھپانا ہوگا۔ میرا خیال ہے پچھلی سیٹ کے نیچے رکھ دیتے ہیں، مگر کیوں؟ وہ اپنے پاس رکھے اس بیگ کو اٹھا کر تجسس سے الٹ پلٹ کرنے لگی۔ وہ سامنے دیکھیے۔ میں نے پل پر کھڑے کچھ باوردی اشخاص کی طرف اشارہ کیا جو گاڑیوں کی تلاشی لے رہے تھے۔ یہ کسٹم کی چیکنگ پوسٹ ہے۔ لنڈی کوتل اور باڑہ میں غیر ملکی مال کی منڈیوں سے اشیاء خرید کر سرحد اور پنجاب کے اندرونی اضلاع میں منتقل کی جاتی ہیں۔ اس اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے یہ چیک پوسٹ قائم کی گئی ہے۔ پل سے گزرنے والی ہر گاڑی کی تلاشی لی جاتی ہے۔ میرا مسئلہ اس بیگ کو چھپانا تھا۔ کیا جامع تلاشی بھی لی جاتی ہے؟ وہ کچھ سوچ کر مجھ سے مخاطب ہوئی۔ میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے، پھر فکر کی کوئی بات نہیں۔ اس نے چھوٹے سے اس بیگ کو اپنی گود میں رکھ کر اوپر سے اچھی طرح سیاہ اونی شان پھیلا لی تھی۔ جو ہی گاڑی بیریئر پر رکی، کسٹم کے دو مستعد جوان ڈرائیونگ سیٹ کی طرف آئے۔ اپنے کاغذات دکھائیے پلیز۔ میں نے خاموشی سے پکڑا دیے۔ آپ لوگ کون ہیں اور کہاں سے آ رہے ہیں؟ ہم دونوں میاں بیوی ہیں اور سوات کی وادی سے ہنی مون ٹرپ سے واپس آ رہے ہیں، میں نے اعتماد سے کہا۔ کسٹم کے جوانوں نے سرسری سے انداز میں جیپ کا جائزہ لینے کے بعد اوکے کر دیا۔ میں نے کلمہ شکر پڑھتے ہوئے گاڑی آگے بڑھا دی۔ آپ کو برا تو لگا ہوگا، مگر مصلحت کا تقاضا یہی تھا۔ کچھ دور جا کر مطمئن ہونے کے بعد میں نے ایک لمحے کو آئینے میں پیچھے دیکھتے ہوئے خجالت سے اسے مخاطب کیا۔ اس کے گوڑے دودھیا چہرے پر تمتماہٹ سی پھیل گئی تھی۔ ان 2 دنوں کی رفاقت میں نے جانچا تھا کہ وہ بظاہر وہ کتنی ہی سرد مہر اور مغرور سہی، مگر طبعاً شرمیلی اور باحیا لڑکی تھی۔ اس میں وہ مخصوص بے باکی مفقود تھی جو شہر کی پڑھی لکھی امیر کبیر چنچل سی لڑکیوں کا خاصہ ہوا کرتی ہے۔ اس کے انداز میں ایک وقار اور سنجیدگی تھی جو اس کی پرتمکنت اور حسین شخصیت پر بہت بھلی محسوس ہوتی تھی۔ حسن عبدال سے گزرتے ہوئے دوپہر تک ہم راولپنڈی پہنچ گئے۔ میں نے فلیش مین ہوٹل کے سامنے گاڑی پارک کر دی۔ 2 کمرے بک کروانے کے بعد ہم نے لنچ کیا اور پھر اپنے اپنے کمرے میں آرام کی گھر سے پہنچ گئے۔ مسلسل ڈرائیونگ نے مجھے تھکا کر چور کر دیا تھا۔ دوپہر کے کھانے کے بعد جانے کتنی دیر تک اپنے کمرے میں سویا رہا۔ ایک تیز، مسلسل اور خبردار کرتی ہوئی دستک نے مجھے جگایا تھا۔ میں نے لمحے کے 1000ویں حصے میں بنا جوتے پہنے اٹھ کر دروازہ کھول دیا۔ کیا ہوا؟ خانزادی شمیل کا گھبرایا ہوا سراسیمہ چہرہ، پھولی سانسیں اور آنکھوں سے ٹپکتی وحشت نے ایک ثانیے میں میرے خوابیدہ حواسوں کو جھنجھوڑ کر چاقو چوبند کر دیا۔ وہ تیزی سے اندر آئی اور دروازہ بند کر کے اس سے پشت لگا دی۔ میں نے ابھی بھی کھڑکی سے سردار کے بندوں کو گاڑی میں بیٹھے دیکھا ہے۔ گاڑی مخالف رخ جا رہی تھی اور سرگوشیانہ بولی، کیا مجھ پر بجلی سی گری؟ کیا آپ کو یقین ہے وہ سردار شمشیر خٹک کے ہی بندے تھے؟ میں اپنے علاقے کے بندوں کو آنکھیں بند کر کے پہچان سکتی ہوں۔ اس کے لہجے میں تیقن تھا۔ وہ کسی بھی لمحے ہوٹل کا رخ کر سکتے ہیں اور پارکنگ میں کھڑی جیپ پہچان کر ہم تک پہنچنا بے حد آسان ہوگا۔ وہ بدحواسی سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ میرا ذہن تیزی سے اگلے اقدام کے تانے بانے بن رہا تھا۔ میں نے وال کلاک کی سمت دیکھا۔ شام کے 4:05 بجنے کو تھے۔ راولپنڈی میں ریلوے اسٹیشن ہے، وہیں چلتے ہیں اور جو بھی ٹرین مل جائے ٹکٹ لے کر روانہ ہو جائیں گے۔ موجودہ صورتحال میں بائی روڈ سفر جاری رکھنا خطرے سے خالی نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ وہ میری تجویز سنتے ہی الرٹ ہو گئی اور اپنے کمرے سے بیگ لینے گئی۔ میں نیچے استقبالیہ کلرک کے پاس آیا۔ کمرے ایک رات کے لیے بک کروائے گئے تھے۔ میں نے فل پیمنٹ کرنے کے بعد چابیاں جمع کرائیں اور شمیل کو ہمراہ لے کے پارکنگ لاٹ میں آ گیا۔ ڈرائیونگ سیٹ سنبھالنے کے بعد پہلے میں نے پچھلے دروازے کا لوک کھولا، پھر فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولا تاکہ باہر کھڑی خانزادی شمیل سے بیگ لے کر اگلی سیٹ پر رکھ سکوں، مگر وہ دوسرے ہی لمحے میں حیرت سے رہ گیا جب خانزادی اگلی سیٹ پر میرے ساتھ بیٹھ گئی۔ میں سر جھٹک کر ڈرائیونگ کرنے لگا۔ جیپ کا رخ ریلوے اسٹیشن کی جانب تھا۔ وہ جو ہی میں موڑنے لگا، میرے ساتھ بیٹھی خانزادی شمیل نے اچانک دونوں ہاتھوں سے میرا بایاں بازو پکڑ لیا۔ اس کی گرفت میں ہیجانی کیفیت تھی۔ میں نے جلدی سے اسٹیئرنگ پر توازن قائم رکھتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ وہ کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ اس سڑک پر سردار کے بندوں کی جیپ کھڑی ہے، وہ دیکھے سگنل پر۔ اس کے چہرے کی ہوائیاں اڑ رہی تھیں، زبان خشک ہو رہی تھی، سرگوشیانہ لہجہ یوں ہانپ رہا تھا جیسے میلوں فاصلہ طے کرنے کے بعد یہاں پہنچی ہو۔ میں نے نرمی سے بازو اس کی گرفت سے چھڑاتے ہوئے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا۔ اسی لمحے جیپ میں سوار 3 اسلحہ بردار بندوں کی نظر ہماری طرف اٹھی تھی۔ انہوں نے جلدی سے آگے جھک کر اگلی سیٹوں پر بیٹھے 2 بندوں سے کچھ بات کی تھی۔ انہوں نے ہمیں پہچان لیا ہے، خدا کے لیے یہاں سے نکلیں۔ خانزادی کا لہجہ دہشت سے بھرا تھا۔ اب ریلوے اسٹیشن تک پہنچنے کا ارادہ خواب بن گیا تھا۔ میں نے کچھ سوچ کر اچانک رخ بدل کر ایک پتلی سی سڑک پر گاڑی ڈال دی۔ وہ لوگ ہمارے پیچھے آ رہے ہیں۔ خانزادی شمیل پیچھے دیکھتے ہوئے بے ساختہ تھرا اٹھی۔ ریلیکس، اللہ نے چاہا تو ہم ان کے نرغے سے بچ نکلیں گے۔ میں اندھا دھند جیپ دراتا چلا گیا۔ یہ سڑک غالباً کسی قصبے یا دیہات کی طرف جا رہی تھی۔ اطراف میں ویرانی تھی۔ عشاء کی اذانیں ہو رہی تھیں۔
तकरीबन 1 घंटे तक बिल्ली चूहे का ये खेल जारी रहा। वो मशकूक जीप मुसलसल ताक़ुब में थी, जाने हम किधर निकल आए थे। शहर की हदूद कब की ख़त्म हो चुकी थी। इस तरह बात नहीं बनेगी। जंगल की हदूद शुरू होते ही अचानक मेरे ज़हन में एक ख्याल बिजली की तरह चमका। रात का वक्त था और एतराफ़ में कहीं खेत थे, कहीं जंगल, तो कहीं मिट्टी के ऊंचे नीचे टेले। यहाँ छुप कर ताक़िब करने वाले को डॉज दिया जा सकता था। यकलख्त मैंने गाड़ी रोक दी, छोटा बैग अपने कब्जे में किया और जल्दी से दूसरी तरफ से दरवाज़ा खोलकर उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। आइए, जल्दी कीजिए, अब हमें पैदल भागना होगा। वो इस वक्त इनकार की पोजीशन में नहीं थी। दुश्मन किसी भी लम्हे सर पर पहुंचना चाहते थे। सो बिला तामुल अपना रेशम सा मुलायम हाथ मेरे लंबे चौड़े मजबूत हाथ में थमा दिया। अगले लम्हे हम सर पर दौड़ रहे थे। जंगल में हर तरफ तरीकी का रास्ता था। सिर्फ झींगरों के बोलने और मेंढकों के टर्राने की आवाज़ें आ रही थीं। हम लोग सड़क से काफ़ी दूर आ चुके थे जब सड़क पर गाड़ी रुकने की आवाज़ आई। गोया वो ताक़िब करते हुए हमारी गाड़ी तक पहुंच चुके थे। अब वो किसी भी लम्हे इधर आया ही चाहते थे। अब क्या होगा? वो हमें बआसानी तलाश कर सकते हैं। खौफ से उसका खून खुश्क हो गया था और पूरा बदन कांप रहा था। हमें किसी महफूज जगह छुपना है ताकि उनकी नज़रों में ना आए। मैं उसका हाथ थामे दौड़ता हुआ तेज़ी से इधर उधर निगाह भी दौड़ा रहा था। शायद वो लोग इधर ही आ रहे हैं। उसी लम्हे हरकतों के अंदर सटर पटर और कदमों की धमक की आवाज़ें सुनाई देने लगी। एक लम्हे को तो मेरा दिमाग माउफ होकर रह गया। हम भागते भागते जंगल से कुछ दूर निकल आए थे। अब अतराफ में कुछ ऊंचे नीचे टीले थे, मगर उनकी आड़ लेकर छुपना बेकार था। फ़ौरन देखे जा सकते थे। भागते भागते अचानक हम दोनों के कदम एक खाई पर पड़े और अगले लम्हे हम दोनों इस गहरी खाई के अंदर थे। खानज़ादी शमील तो शायद चीख ही पड़ती, मगर मैंने इस खदशे के पेश नज़र फ़ौरन ही उसके मुँह पर हाथ रखकर उसकी चीख का गला घोंटना था। मैंने कुछ संभलते हुए उस गड्ढे का जायज़ा लिया तो एक अजीब सूरत हाल सामने आई। गड्ढे की लंबाई 6 फुट और चौड़ाई 4 फुट थी। अहम बात यह थी कि इसके ऊपर छत सी बनाई गई थी, जिस तरह कब्र पर बनाई जाती है। इसकी ऊंचाई तकरीबन 4 फुट थी और यह सिर्फ एक तरफ से खुली थी, जिससे हम फिसल कर अंदर गिरे थे। गोया अगर वो सुराख बंद कर दिया जाता तो ऊपर से कुछ भी नज़र न आता। मैं किसी तेज़ी से उठा, मगर पूरा ना उठ सका कि ऊंचाई सिर्फ 4 फुट थी। हम किसी न किसी तरह रेंगता हुआ इस गड्ढे के मुँह तक पहुँचा, पर इर्द गिर्द से सूखी घास का छोटा सा ढेर गड्ढे के मुँह के पास जमा करने के बाद दोबारा गड्ढे में रेंगता हुआ उतर गया और अंदर से हाथ डालकर गड्ढे के मुंह पर रखे घास के ढेर से सुराख कवर करने लगा। ये ध्यान रखा कि अंदर हवा पहुंचने का इंतजाम रहे। सुराख का मुंह बंद होते ही गड्ढे के अंदर मुकम्मल तारीकी छा गई। मैं खिसकता हुआ जूं ही लेटे लेटे करवट लेकर मुड़ा, एक नर्मोगदास पुरहरारत वजूद से टकराया। ये इस सुराख को क्यों बंद किया? खानज़ादी शमील की घबराई दहशतज़दा आवाज़ मेरे करीब कानों में सुनाई दी। आहिस्ता, शायद वो लोग इधर ही आ रहे हैं। मैंने सरगोशी की। फिलवक्त इससे बेहतर और बरवक्त पनाहगाह और नहीं मिल सकती। मुझे डर लग रहा है। लगता है किसी कब्र में जिंदा दफन हो गए हैं। मेरा दम घुट रहा है। ज़मीन में कीड़े मकोड़े भी होंगे। वो एकदम बेओसान होकर फूट फूट कर रो दी। जगह इस कदर तंग और नाकाफ़ी थी कि उसकी सिसकियाँ, उसके बिखरे टूटे सांस, मेरे टूटे बिखरे सांस, ठंडे ठंडे आंसू और बाल सीधा मेरी गर्दन पर मस हो रहे थे। अजीब खजालत अमेज़ पोजीशन थी। दोनों ने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि ऐसी बेबसी की गिरफ्त में आएंगे। वो इधर ही होंगे। तलाश करो अच्छी तरह। मुझे यकीन है वो यहीं कहीं छुपे हैं। दौड़ते भागते कदम सतह ज़मीन पर टिक गए थे। एक तेज़ सी तहक्काना आवाज़ पूरे माहौल की खामोशी का सीना चीरती हुई अंदर तक व्यवस्थ होती चली गई। खानज़ादी शमील की तो जान ही अटक गई। उसका दिल धड़कना भूल गया। वो खिसकती हुई अचानक मेरे नज़दीक हो गई। उसके खामोश बेबस आंसू मेरी कमीज़ भिगोते चले गए। ऊपर कदमों की धड़कनें मुंतशिर कर रही थी। खानज़ादी का पूरा बदन बारिश में भीगी चिड़िया की तरह कांप रहा था। मैंने महज उसे हौसला देने के लिए आहिस्तगी से उसके गिर्द बाजू हमाल कर दिए। खुद मेरा दिल बैठा जा रहा था। अगर पकड़े गए तो मुझे तो खैर जो सज़ा मिलेगी, मगर खानज़ादी का हशर इबरतनाक होगा। उसे शमशीर खटक जैसे भूखे दरिंदे के आगे चारे के तौर पर डाल दिया जाएगा और उसे एक ऐसी ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी जिसमें मौत की दुआ तोहफे के तौर पर मांगी जाती है। गालिबन यही सोचे उसके हरासा होने का बाइस थे। मौत आंखों के आगे तारे बनकर नाच रही थी। तकरीबन आधे घंटे तक हम दोनों दम साधे एक दूसरे के दिल की धड़कनें सुनते रहे। कदमों की धमक कभी करीब आती, कभी दूर चली जाती। वो इधर ही हैं, चारों तरफ घेरा डाल लो। हम सुबह होने तक उनकी तलाश जारी रखेंगे। बिला आखिर उनके सरगना ने ऐलान किया। ओह, मेरे होंठों से तलवील सांस निकल गई। गोया सुबह तक हमें इसी मदफून में रहना था। मेरे असाब कदरे ढीले पड़ने लगे कि बहरहाल हम आर्जी तौर पर उनकी दस्तबर्द से महफूज थे। वो दो तीन बार इस जगह से गुजरे थे, मगर खोज ना पा सके। एक तरफ की परेशानी से वक्ती तौर पर निजात मिली तो दूसरी तरफ ध्यान चला गया। अब तक तो हम दोनों ने ज़िंदगी और मौत के दरमियान फासला नापने की कशमकश और खौफ में अपनी पोजीशन पर ज़्यादा गौर नहीं किया था, मगर अब हिस्सियात यकबारगी जाग उठी थी।
اور اس نرم گرم قربت نے بری طرح حواس باختہ کر ڈالا۔ غیر ارادی طور پر میرے بازوؤں کا حلقہ اس کے گرد سخت ہو گیا۔ آخر کو یہ گناہ تو نہیں ہے؟ میرا نفس اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے طویلیں ڈھونڈ رہا تھا۔ یہ میری جائز اور شرعی منقوہ ہے۔ اس سے پہلے کہ میں جذبات کے سمندر میں خود کو سرکش اور منہ زور لہروں کے حوالے کرتا، ایک دم کہیں اندر سے بے بی جی کی بتائی ہوئی نیک باتیں ذہن سے ٹکرانے لگی۔ پتر، کبھی کسی سے بے ایمانی نہ کرنا، کسی کو دھوکہ نہ دینا، کسی کی امانت پر بری نظر نہ رکھنا، جو وعدہ کرو اسے نبھانا۔ ہمارے نبی جی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جس کا عہد نہیں اس کا کوئی دین نہیں۔ میرے اندر جیسے دھماکے سے ہوتے چلے گئے، میں ایک دم ٹھٹک کر ہوش و حواس کی دنیا میں واپس لوٹ آیا۔ خود بخود میری گرفت ڈھیلی پڑتی گئی۔ داؤد گل، سارے بندے واپس بلا لو، وہ لوگ جہاں سے نکل چکے ہیں، ہوتے تو اب تک مل چکے ہوتے۔ 3 گھنٹوں سے ہم لوگ خوار ہو رہے ہیں۔ حیات خان، تم چل کر جیپ سٹارٹ کرو، جہلم کی طرف چلتے ہیں، ہو سکتا ہے اس شہر کے آس پاس مل جائیں۔ ایک طویل اعصاب شکن انتظار کے بعد وہ حیات آفریں زندگی دینے والی آواز کان میں پڑی۔ تھوڑی دیر بعد جیپ سٹارٹ ہو گئی۔ وہ نکل گئے ہیں؟ خانزادہ شمیل نے کوہنیوں کے بل اٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے بے تابی سے کہا۔ کم از کم 10 منٹ ہمیں مزید انتظار کرنا چاہیے، کہیں وہ پلٹ کر نہ دیکھ لیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی چال چلنے کے موڈ میں ہو۔ بہرحال 10 منٹ کے جان لیوا انتظار کے بعد میں احتیاطاً پہلے خود باہر نکلا، ادھر ادھر دیکھا، پھر تسلی کرنے کے بعد گھرے کے اندر ہاتھ بڑھا کر خانزادہ شمیل کو باہر نکلنے میں مدد کی۔ آہ! یوں لگا جیسے صدیوں بعد کھلی تازہ ٹھنڈی ہوا میں سانس لیا ہو۔ بے اختیار لمبے لمبے سانس لے کر پھیپھڑوں میں فریش ہوا بھرنے لگا۔ اتنی دیر تک ساکت و صامت ایک ہی پوزیشن میں دبکے رہنے سے ہاتھ پیروں میں اینٹھن سی ہو گئی تھی۔ میں ادھر ادھر نظریں دوڑا کر سڑک کے آثار ڈھونڈ رہا تھا جہاں ہم نے اپنی جیپ پارک کی تھی۔ صبح کاذب کے آثار نمودار ہو رہے تھے۔ ابھی صبح کی اذانیں ہونے میں کچھ وقت باقی تھا۔ ارد گرد رات کا خواب آلود گمسم سناٹا اور اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ میں خانزادہ شمیل کا ہاتھ پکڑ کر اندازے سے ایک طرف چل پڑا۔ وہ رہی گاڑی۔ 15 منٹ مسلسل چلتے رہنے کے بعد بالآخر ہم جیپ تک پہنچ گئے۔ اب ہم کہاں جائیں گے؟ خانزادہ شمیل نے رکی جھجکی آواز میں نظریں جھکا کر پریشانی سے دریافت کیا۔ میں تیزی سے آئندہ کے لیے لاہے عمل بنا رہا تھا۔ میرے ذہن میں ایک آئیڈیا ہے، کیوں نہ ہم موٹر وے کے ذریعے لاہور چلے جائیں؟ غالباً 3.5 گھنٹوں میں پہنچ جائیں گے۔ میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کرنے سے پہلے اس کی رائے لی۔ ہم دونوں جیپ پر سوار ہو چکے تھے اور حیرت انگیز طور پر خانزادہ شمیل پیچھے بیٹھنے کی بجائے میرے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھی تھی۔ اس کے بے تحاشا لمبے ریشمی گھٹنوں کو چھوتے بال گرد آلود ہو چکے تھے اور بے ترتیبی سے شانوں، کمر اور گردن سے لپٹے ہوئے تھے۔ اس کے بائیں گال پر مٹی کے نشان نظر آ رہے تھے۔ دونوں ہاتھ اور پاؤں بھی مٹی مٹی ہو رہے تھے۔ یہی حال کپڑوں کا تھا۔ خود میری حالت بھی مختلف نہ تھی۔ کپڑوں کا بیگ غالباً افراتفری میں خانزادی رکھنا بھول گئی تھی۔ مجھے خود بھی یہ خیال نہیں آیا کہ 2 جوڑے کپڑے رکھ لیتا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ رات کے پچھلے پہر ریڈی میڈ کپڑوں کی دکان یا بوتیک کے کھلے ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ ایسے میں کیا کیا جائے؟ کسی ہوٹل کا رخ کریں، کم از کم نہا دھو کر صاف تو ہو جائیں گے۔ صبح دکانیں کھلنے کے بعد آپ جا کر کپڑے لے آئیے گا، اس کے بعد لاہور کی طرف نکلیں گے۔ خانزادہ شمیل کی تجویز بے حد مناسب تھی، سو میں نے یہی کیا۔ ایک درمیانی درجے کے ہوٹل میں ایک کمرہ مل گیا۔ اس کو غنیمت جانا خانزادی آتے ہی باتھ روم میں گھس گئی تھی۔ اس جیسی نازک طبع لڑکی کے لیے یہ اتنی گندگی اور گرد و غبار برداشت کرنا بڑا صبر آزما تھا۔ تقریباً 10 بجے ناشتے سے فارغ ہوتے ہی میں قریبی مارکیٹ چلا گیا۔ واپس آیا تو میرے ہاتھ میں ایک بڑا سا لفافہ تھا۔ اس میں 2 میرے اور 2 خانزادی شمل کے سوٹ تھے۔ معاف کیجیے گا، مجھے زنانہ شاپنگ کا قطعی کوئی تجربہ نہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کو کپڑے کی کوالٹی، رنگ یا سلائی پسند نہ آئے۔ اپنی طرف سے تو میں نے آپ کے ذوق کا خیال رکھتے ہوئے خریداری کی ہے۔ اتنے تکلفات میں کیوں پڑتے ہیں مظہر صاحب؟ اس وقت تو جو بھی مل جائے غنیمت ہے۔ اس کے انداز میں اپنائیت اور نرمی تھی۔ لفافہ کھول کر کپڑے پھیلا کر دیکھ رہی تھی۔ ایک سرخ رنگ کا کاٹن کا جدید تراش خراش کا ہلکا پھلکا سوٹ تھا اور دوسرا سیاہ فراک، سفید پاجامہ اور سفید بڑے سے سیاہ پٹی لگے سوتی دوپٹے پر مشتمل تھا۔ کپڑے دیکھ کر خانزادہ شمل کے چہرے پر چمک آ گئی۔ یہ دونوں کلرز میرے پسندیدہ ہیں۔ اس کی آنکھوں میں سچ مچ ستائش تھی یا صرف مجھے ہی لگی؟ چلیے، اس کی آواز سنتے ہی بستر سے اٹھ کھڑا ہوا اور مڑ کر دیکھا۔ ایک لمحے کو میں شرشر سا رہ گیا۔ سرخ کاٹن کے شلوار قمیض پہ سرخ بڑا سا دوپٹہ سلیقے سے اوڑے، بالوں کی سیاہ گھنی بے حد چمکیلی چٹیاں پشت پر ڈالے وہ اپنے یاقوتی مرطوب لبوں پر دھیمی سی مسکراہٹ لیے کھڑی تھی۔ اس کی بوڑھی خوابناک آنکھوں میں قدرے گلابی ڈورے تیر رہے تھے۔ اس کی دودھیا چاندنی سی رنگت سرخ لباس میں ایک دم دہک کر شعلہ فشاں ہو گئی۔ مجھے تو اندازہ ہی نہیں تھا کہ جس لڑکی کو گزشتہ 4 دن سے اپنے ہمراہ لیے پھر رہا ہوں، وہ اس درجہ حشر سمان اور قیامت خیز حسن و شباب کی مالک ہے۔ آج غیر ارادی اور بے ساختہ اٹھنے والی نگاہ نے اس کا سرتاپا جائزہ لیا تھا۔ میری تفصیلی نظر کے جمود سے خانزادہ شمیل پریشان اور محجوب ہو گئی اور قدرے ترچھی ہو کر رخ پھیر گئی۔ آئیے، میں ایک دم ہوش میں آ کر خود کو لڑتا ہوا سر جھٹک کر باہر نکل گیا۔ وہ حسب معمول اگلی سیٹ پر میرے ساتھ بیٹھی تھی۔
اس کے اس انداز سے اس کے مجھ پر اعتبار و اعتماد کا اظہار ہوتا تھا۔ کیا اب ہم اس جیپ پر سفر کرنا خطرناک نہیں ہوگا؟ جو ہی ہم موٹر وے کی کشادہ چھ رویا سڑک پر عازم سفر ہوئے، اچانک اسے خیال آیا کم از کم ایک آدھ دن تک ایسا امکان نہیں ہے۔ ان لوگوں نے خود دیکھا تھا کہ جیپ کھڑی تھی اور ہم وہاں سے غائب تھے۔ وہ یہی سمجھے ہوں گے کہ اب ہم جیپ چھوڑ کر کسی اور ذریعے سے سفر کریں گے۔ میرا جواب سن کر وہ مطمئن ہو کر سر ہلانے لگی۔ دیکھیے کتنی حسین جگہ ہے، اگر وقت ہوتا تو میں یہاں ٹھہرنا ضرور پسند کرتی۔ کلر کہا کہ سرسبز اور پرفضا مقام سے گزرتے ہوئے اس نے بے ساختہ مجھے متوجہ کیا۔ اس کے انداز تخاطب میں دوستانہ سی بے تکلفی نے مجھے چونکا دیا۔ میں نے ایک نظر اس کی سمت دیکھا، وہ بہت دلچسپی سے میرے ہمراہ بیٹھی ارد گرد کے نظارے دیکھ رہی تھی۔ میں لاہور کے تاریخی مقامات دیکھوں گی۔ زندگی میں پہلی بار پنجاب کے میدانی علاقوں کا سفر کر رہی ہوں۔ اس سے پہلے یہ میرے لیے ڈریم لینڈ ہی تھے۔ لاہور پہنچ کر ہوٹل سے کھانا کھا کر اٹھے تو خانزادی شمیل نے فرمائش کی۔ وہ پہاڑی علاقوں کی پروردہ تھی، پشاور میں تعلیم کی غرض سے قیام تھا، بس اس کے علاوہ دیگر علاقوں کے بارے میں بس سن رکھا تھا، اس لیے اس کی دلچسپی فطری تھی۔ میں نے رضامندی کے اظہار کے طور پر کندھے اچکا دیے۔ کوئی اور کام بھی تو نہیں تھا، یوں بھی ہمیں کون سا کسی جگہ پہنچنا تھا، بس بھٹکنا ہی تو تھا، سو تھوڑی سیر کرنے میں کوئی حرج نہیں تھا۔ میں نے ہوٹل کے بجائے ماڈل ٹاؤن کے میں واقع ایک پرائیویٹ گیسٹ ہاؤس میں ٹھہرنے کو ترجیح دی تھی تاکہ نظروں میں نہ آ سکے۔ اس دن یہاں ہمارا 10واں دن تھا۔ جب ویٹر شام کی چائے ایک کمرے میں پہنچانے کے لیے آیا، میں اس وقت شام کا اخبار پڑھ رہا تھا۔ ہم نے 2 کمرے لیے تھے، دونوں سارا دن اپنے اپنے کمرے میں پڑے رہتے۔ اسے کہیں تفریحاً جانا ہوتا تو بتا دیتی تھی، صاحب جی پولیس کے کچھ بندے آئے ہیں یہاں کا معائنہ کرنے، انہیں ایک جاسوسی ایجنٹ اور اس کی ساتھی عورت کی تلاش ہے، مختلف جگہوں پر چھاپے مارے ہیں، ان کو اطلاع ملی ہے کہ دونوں غیر ملکی ایجنٹ کسی گیسٹ ہاؤس میں روپیش ہیں، ان کے ساتھ ایک جیپ بھی تھی۔ ویٹر نے بڑی رازداری سے بتاتے ہوئے معنی خیز نظر مجھ پر ڈالی۔ کیا؟ میرا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ میں ایک دم سے اچھل کر بیڈ سے اٹھ گیا۔ ہاں جی، پولیس ہر کمرے کی تلاشی لے رہی ہے اور پوچھ گچھ کر رہی ہے۔ ویٹر تو بتا کر بلکہ بم دھماکہ کر کے چلا گیا، مگر میرے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ مجھے شمیل کی فکر تھی۔ اس سے پہلے کہ باہر نکلتا، دروازہ ایک تیز دستک کے ساتھ ہی کھلتا چلا گیا۔ پہلے گھبرائی بوکھلائی شمیل اندر داخل ہوئی اور اس کے پیچھے ایک چڑھے بدن اور لمبے قد کا پروکار سب پولیس آفیسر وردی میں نظر آیا۔ اس کے پیچھے اس کا اسسٹنٹ اٹینشن کھڑا تھا۔ خانزادی شمیل لپک کر میرے قریب آئی۔ مسٹر مظہر حسین جی ہی نام ہے نا آپ کا؟ وہ آفیسر تیز نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ ان محترمہ کا بیان ہے کہ آپ ان کے شوہر ہیں، کیا میں آپ کے کاغذات دے سکتا ہوں؟ جی کیوں نہیں، آپ اطمینان سے اپنی تسلی کیجیے۔ میں نے بروقت خود کو سنبھال کر پورے اعتماد انداز میں جواب دیا، پھر اپنا شناختی کارڈ نکال کر دکھایا۔ آپ لوگ کہاں سے آئے ہیں؟ وہ بغور کاغذات دیکھ رہا تھا۔ وادی سوات کے ایک گاؤں ایڈگرام سے۔ میں وہاں حیات ہاسپٹل میں ڈاکٹر کے فرائض سے انجام دیتا ہوں۔ میری مسز خانزادی شیمل بھی ڈاکٹر ہیں۔ ابھی 15 روز قبل ہماری شادی ہوئی ہے، آپ چاہیں تو تصدیق کر سکتے ہیں۔ اتنے دور دراز پہاڑی علاقے سے یہاں لاہور کس مقصد کے لیے آئے ہیں؟ اب وہ نکاح نامہ چیک کر رہا تھا۔ ہنی مون منانے کے لیے؟ میں نے بلا جھجک رٹایا جواب دیا۔ اصل میں خانزادی کے لیے میدانی علاقوں کی سیر و تفریح میں زیادہ دلچسپی اور کشش تھی۔ اوکے، آفیسر پوری اسرار انداز میں مسکرایا۔ اب آپ صرف ایک اور سوال کا جواب دے دیں، پھر ہم مطمئن ہو جائیں گے۔ جیسا کہ اس نکاح نامے سے ثابت ہو گیا کہ آپ دونوں میاں بیوی ہیں اور آپ کے ہاسپٹل کے کارڈ سے یہ تصدیق ہو گئی ہے کہ آپ ایک ڈاکٹر ہیں اور لاہور ہنی مون ٹرپ پر آئے ہیں، کیا یہ ناقابل یقین سی بات نہیں کہ محض 2 ہفتوں میں آپ ایک دوسرے سے اس حد تک بیزار ہو گئی ہیں کہ اتنے مہنگے گیسٹ ہاؤس میں 2 کمرے کرائے پر لے کر رہ رہے ہیں؟ دیکھیے آفیسر، ہم دونوں ڈاکٹر ہیں اور احتیاط کے تمام تقاضوں سے بخوبی واقف ہیں۔ میری بیگم کی ابھی پچھلے ہفتے پریگنینسی کنفرم ہوئی ہے۔ گائنیکولوجسٹ نے ان کا کیس پیچیدہ قرار دیتے ہوئے سختی سے ہدایت کی ہے اس کے پیچھے نظر یہ احتیاط ملحوظ خاطر رکھی ہے۔ خدا جانے کس جرأت و جسارت سے میں نے بے درک جواز داغا تھا۔ آفیسر کچھ جھرم کر مسکرا دیا۔ اوکے، ٹیک یور ٹائم، ہم چلتے ہیں، تکلیف دینے پر معذرت خواہ ہیں۔ وہ اپنے اسسٹنٹ سمیت باہر نکل گیا اور اسی کے پیچھے خجالت اور شرمندگی سے سرخ ہوتی ہوئی شیمل لپکی تھی۔ میں اپنی جگہ خجالت اور سیاحت کا شکار تھا۔ میں بے وقوفوں کی طرح سر پر ہاتھ پھیرتا ہوا بیڈ پر ڈھیر ہو گیا۔ بہرحال اگلے دن میں کوچ کرنے کا سوچ چکا تھا۔ ناشتہ کرنے کے بعد میں نے کاؤنٹر پر خانزادی کے لیے پیغام چھوڑ کر ریلوے اسٹیشن چلا گیا۔ سہولت کے پیش نظر ایک کوپا بک کروا لیا۔ واپس آیا تو اس کے کمرے میں دستک دے کر اندر چلا آیا۔ وہ بستر پر نیم دراز کندھوں تک کمبل لیٹے کچھ پڑھ رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر سیدھی ہو کر بیٹھ گئیں۔ آئیے پلیز۔ اس کا انداز شائستہ اور اپنائیت آمیز تھا۔ کل ہم کراچی جا رہے ہیں بائی ٹرین۔ میں کرسی سنبھال کر اسے مطلع کرنے لگا۔ میرا جسم صبح سے بری طرح دکھ رہا تھا، یوں لگ رہا تھا جیسے بخار کا حملہ ہونے والا ہے۔ بدن میں اینٹھن سی ہو رہی تھی، شاید موسم کا اثر تھا۔ اوہ اچھا، آپ صبح تیار رہیے گا خانزادی۔ 1 منٹ، میرا نام خانزادی نہیں شیمل ہے، آپ مجھے اس نام سے پکار سکتے ہیں۔ اس نے جس طرح میری بات کاٹ کر ٹوکا یہ مجھے حیران کر دینے کے لیے کافی تھا، تاہم میں نے دانستہ بات کو آگے نہیں بڑھایا۔ چلیے شیمل بی بی، ایسے ہی صحیح، آپ پلیز صبح تیار رہیے گا۔ میں اٹھ کھڑا ہوا۔ بیٹھیں گے نہیں؟
وہ ایک نظر مجھ پر ڈال کر بولی، نہیں خواہ آپ ڈسٹرب ہوگی، میں تھوڑی دیر آرام کرنا چاہتا ہوں۔ میں باہر آ گیا۔ اگلی صبح روانگی کے اوقات میں مجھ پر کرسل مندی چھائی ہوئی تھی۔ میں نے ویٹر سے ڈسپرین منگوا کر کھا لی تھی، مگر سر درد میں کوئی افاقہ نہیں ہوا۔ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ پلیٹ فارم پر گاڑی کے انتظار میں کھڑی شمل نے تشویش سے پوچھا۔ جی اللہ کا شکر ہے، میں نے اخلا کر مسکرا کر تسلی دی۔ البتہ کوپے میں سامان رکھنے کے بعد مجھ میں ہمت نہیں رہی، کسی نہ کسی طرح سیٹ تک پہنچا اور بری طرح ڈھیر ہو گیا۔ شمل پریشان سی ہو کر میرے قریب چلی آئی۔ اب مجھے ٹھیک نہیں لگ رہے۔ اس نے میری نبض چیک کی۔ آپ کو تو ٹمپریچر ہے اچھا خاصا، بس ایسے ہی معمولی سا ہے، میں نے پین کلر لے لی تھی، ٹھیک ہو جائے گا۔ میں اس کی اس طرح اپنائیت سے ہاتھ پکڑنے پر گڑبڑا سا گیا۔ میں نے ٹالنے والے انداز میں کہتے ہوئے اس کی اپنائیت کے اس مظاہرے سے بچنے کی کوشش کی تھی، مگر وہ ایک ڈاکٹر تھی اور اندازہ لگا چکی تھی کہ کم از کم 102 بخار تھا۔ وہ سیٹ پر میرے پاس بیٹھ گئی اور میرا سر دبانے لگی۔ پلیز شمیل بی بی، یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ میں بری طرح گھبرا کر اس کے ہاتھ ہٹانے لگا۔ کیوں شرمندہ کرتی ہیں مجھے؟ آپ کا منصب اس کی اجازت نہیں دیتا، پلیز آپ دوسری سیٹ پر تشریف رکھیے۔ اس کے ریشمی ہاتھوں کے لمس اور اس کے وجود سے پھوٹنے والی قدرتی سحر انگیز مہک نے میرے چھکے چھڑا دیے تھے۔ آپ اتنا تکلف کیوں برتتے ہیں مظہر؟ ہم اس وقت ایک جیسے حالات کا شکار ہیں اور ہماری منزل ایک ہے۔ آپ پچھلے 2 ہفتوں سے میری خاطر تکلیف اٹھا رہے ہیں۔ جواب میں نے تھوڑا سا تعاون کر دیا تو کیا ہوا؟ اس کا شیریں لہجہ بہت سلجھا ہوا اور مہربان تھا۔ مسٹر مظہر یا مظہر صاحب کی بجائے صرف مظہر کہہ کر مخاطب کرنا بذات خود ایک دوستانہ اور اپنائیت آمیز تعلق کا اظہار تھا۔ وہ بدستور میرے پاس بیٹھ کر میرا سر دباتی رہی۔ میں متذبذب سا بے چین سا بنا کرتا رہ گیا۔ یہ الگ بات تھی کہ دکھتی ہوئی کنبٹیاں، جلتا ہوا ماتھا اور سلگتے اعصاب اس کی عنایت کے سبب بتدریج سکون پا رہے تھے۔ میں نے دھیرے سے آنکھیں بند کر لی۔ اس کی ملائم انگلیاں میرے بالوں کی جڑوں کو سہلاتی ہوئی دھیرے دھیرے مجھ پر ایک سرور آگی کیفیت طاری کرتی گئی تھیں۔ مجھے خبر بھی نہ ہوئی جانے کب میں نیند کی وادیوں میں اترتا چلا گیا، اور جب ہوش آیا تو یہ دیکھ کر میرے پورے جسم میں چونٹیاں سی رینگ گئی کہ میرا سر اس کے زانوں پر ٹکا ہوا تھا۔ وہ جاگ رہی تھی اور مجھے آنکھیں کھولتے دیکھ کر ہلکی سی متبسم ہوئی۔ میں بری طرح گھبرا گیا، خود پر نفرین بھیجنے لگا۔ اوہ، میں بے حد معذرت خواہ ہوں شمیل، شاید نیند کے جھوگے میں مجھ سے یہ گستاخی سرزد ہو گئی۔ عجب بوکھلاہٹ اور شرمندگی کے عالم میں میں کرنٹ کھا کر اٹھا تھا اور سر پٹائے ہوئے انداز میں صفائیاں دے رہا تھا۔ آپ کا بخار خاصا کم ہو گیا ہے، کہیں سر درد میں کچھ افاقہ ہوا؟ وہ میری معذرت نظر انداز کرتے ہوئے سامنے والی سیٹ پر بیٹھ کر پوچھنے لگی۔ بھلا ایسے گداز ریشم سے ہاتھوں کے لمس کی مسحائی کے بعد درد باقی رہ سکتا تھا؟ میں بالکل ٹھیک ہوں اور خود کو چاق و چوبند محسوس کر رہا ہوں۔ آپ نے کھانا تو نہیں کھایا ہوگا، رات کے 9 بج رہے ہیں۔ ٹھہریے، میں ڈائننگ کار سے منگواتا ہوں۔ میں اس وقت خود کو بالکل ہونک محسوس کر رہا تھا۔ کھانے کے بعد میں نے شمیل کو اوپر کی برتھ پر چڑھنے میں مدد دی۔ نچلی سیٹ پر میں خود دراز ہو گیا۔ تقریباً 10-12 دن کراچی میں مارے پھرنے کے بعد میں نے اپنے سفر کی آخری منزل یعنی اپنے گاؤں کرمپور کا رخ کیا کہ خان حیات ابراہیم کے بندوں نے وہیں مجھ سے رابطہ کرنا تھا۔ اب ہمیں ایڈ گرام سے نکلے 1 ماہ ہونے کو آیا تھا۔ یقیناً اب تک شمشیر خٹک سے تصفیہ ہو چکا ہوگا۔ کرمپور ضلع وہاری کی تحصیل میلسی کا ایک سرسبز شاداب سا گاؤں تھا۔ زیادہ تر آبادی کا پیشہ کھیتی باڑی تھا۔ شہر سے تانگے کے ذریعے گاؤں کے لیے روانہ ہوئے، جو ہی گاؤں کے آثار نمودار ہوئے، راہ میں میرے جاننے والے دکھائی دینے لگے۔ کوئی فصلوں میں اسپرے کر رہا تھا، کوئی کھیت میں ہل چلاتا ہوا، کوئی چارہ کاٹتے ہوئے، تو کبھی کوئی لڑکا اسکول کے راستے پر بستہ اور تختی لٹکائے نظر آ جاتا۔ وہ لوگ تجسس سے میرے ساتھ بیٹھی سیاہ فراک اور سفید دوپٹے پجامے میں ملبوس شہزادیوں کی سیان بان رکھنے والی سنگ مرمر کی حسین مورت کو دیکھ رہے تھے، بلکہ جب تک گھر پہنچتے ادھر سب میں ڈھنڈورا پٹ چکا تھا کہ مظہر حسین دلہن لے کر آ رہا ہے۔ بے جی کے تو آسان ہی عطا ہو گئے۔ وہ مجھ سے ملی بھی تو بڑی ہراساں و پریشان کیفیت میں، ننھی باجی کو غسلخانے لے جاؤ ہاتھ منہ دھونے کے لیے، اور ہاں خیال رہے یہ سرائیکی نہیں جانتی، اردو میں بات کرنا۔ بے جی آپ کھانے پینے کا بندوبست کریں۔ میں نے کچھ متذبذب کھڑی میری شکل دیکھتی شمیل کو آنکھ کے اشارے سے ننھی کے ہمراہ جانے کا کہا، اور پھر بے جی کے گرد بازو ڈال کر لاٹ سے ان کے ساتھ ٹک گیا۔ کیا بات ہے بے ناراض ہو؟ بھلے سے تم نے تو اپنی گھڑ لی۔ ان کا لہجہ خفیف اور نحیف اور مرتعش تھا، انہیں صدمہ سخت پہنچا تھا۔ لے بتا، میں اختری کو کیا جواب دوں گی؟ اسے کہہ چکی تھی شمیم کے لیے، مجھے پتر تو ایسا تو نہیں تھا۔ بے جی اتنی بے اعتباری؟ میں بڑی مدتوں بعد کھل کر بے فکری سے ہنسا تھا۔ ارے یہ تمہاری بہو تھوڑی ہے بے، یہ تو ہماری مہمان ہے، خانزادی ہے، میرے مالک کی بیٹی۔ انہیں وہاں جان کا خطرہ تھا، مالک نے مجھ سے مدد مانگی اور ہدایت کی کہ اپنے گاؤں لے جاؤں حفاظت کے لیے۔ کچھ دنوں میں خطرہ ٹلنے کے بعد وہ ہمیں واپس بلا لیں گے۔ اوہ اچھا، شکر ہے۔ تو پتر پہلے بتانا تھا نا سارا قصہ۔ بے جی کی جان میں جان آ گئی، چہرے کی رونق فوراً بحال ہو گئی۔ میں تو حق دک ہی رہ گئی، بلا میرا پتر ایسا ہو سکتا ہے؟ اچھا چل،
تو اندر جا کر آرام سے بیٹھ، میں ہانڈی دیکھتی ہوں۔ تم نے بہت اچھا کیا جو بچی کو لے آئے، آخر اس کے باپ نے بھی تو تیری مدد کی تھی۔ یہاں کے زیادہ تر لوگ سرائیکی بولتے تھے، سانولی سلونی رنگت، جامنی ہونٹ، سخت جان، جفاکش اور بہادر لوگ یہاں بستے تھے۔ شمیل زبان سے ناواقف ہونے کے باوجود گاؤں والوں کے سلوک سے بے حد متاثر تھی۔ بے جی کو تو اردو نہیں آتی تھی، البتہ اظہر اور ننھی سے خوب گپ شپ چلتی۔ ہمیں آئے 5 دن ہوئے تھے جب خان حیات ابراہیم کی طرف سے رجسٹرڈ ڈاک سے ایک خط ملا۔ اس میں مختصر لکھا تھا، مظہر بیٹے، خطرہ ٹل گیا ہے، دونوں چلے آؤ، ہم شدت سے منتظر ہیں۔ میں نے شمیل کو خط تھما دیا، اب چلنے کی تیاری کریں۔ میں نے بغور اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے خوشی کی لہر ڈھونڈنی چاہی۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو یہ رہائی، اب روز روز کی دربدری سے نجات مل چکی ہے۔ انشاءاللہ کچھ عرصے بعد آپ اپنی من چاہی اور خوشگوار زندگی کے سفر کا آغاز کر رہی ہوں گی۔ ضروری نہیں ہے کہ منتوں مرادوں کے بعد طلوع ہونے والے دن کا سورج اتنی ہی خوشی اور سکون لے کر آئے جتنا کہ سوچ رکھا ہوتا ہے۔ اس کا چہرہ نارمل ہی تھا۔ کمال ہے، اس خبر پر تو اسے خوشی سے گلاب کی طرح کھل جانا چاہیے تھا۔ میں اس کے چہرے سے کوئی خاص تاثر اخذ نہ کر سکا۔ دوبارہ ضرور آئیے گا شمیل باجی، اظہر نے جاتے سمے بڑی لگاوٹ سے فرمائش کی تھی۔ شمیل دھیمے سے مسکرا کر اسے دیکھنے لگی۔ ہاں، ابھی 2-3 ماہ بعد مظہر بھائی کی شادی ہوگی، بے جی نے ماسی اختری کو بتا دیا ہے۔ آپ نے ان کی شادی پر تو ضرور ہی آنا ہے، میں آپ کو خط لکھ کر بتا دوں گی۔ ننھی کی پرجوش اطلاع پر بے ساختہ شمیل کی نظر مجھ پر جم گئی۔ میں نے بھی لاشعوری انداز میں اس کی طرف دیکھا۔ شمیل کی نظروں میں ایک گمبھیر سی، سنجیدہ سی خاموشی اور سناٹا تھا۔ میں نے آہستگی سے نظر چرا لی۔ ہم لوگوں کی واپسی بذریعہ ٹرین ہوئی۔ اٹک شہر کے اسٹیشن تک ہمیں ٹرین سے جانا تھا، جیپ تو میں لاہور ہی چھوڑ آیا تھا افراتفری میں۔ چلیے، تمت بالخیر، یہ میرے ساتھ آپ کا آخری سفر ہے۔ میں نے ہلکے پھلکے انداز میں اسے مخاطب کیا۔ کون جانتا ہے آگے کیا ہوگا، اس نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ انشاءاللہ بہتر ہی ہوگا۔ میں نے خلوص سے اس کی طرف دیکھا۔ شمیل بی بی، ایک بات آپ سے کہنا تھی۔ میرا اور آپ کا تقریباً 32 دن تک مسافرت کا ساتھ رہا ہے۔ اس دوران میں نے اپنی پوری کوشش کی کہ آپ کا احترام ملحوظ رہے، لیکن پھر بھی اگر مجھ سے کوئی گستاخی یا غلطی سرزد ہو گئی ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں۔ وہ بھنجیں اچکا کر کچھ دیر تک جواباً مجھے دیکھتی رہی۔ میں نے اس طویل سفر میں آپ کو بالکل ویسا ہی پایا جیسا سنا تھا، شریف، بہادر اور باکردار۔ اس کے پروقار لہجے میں میرے لیے تحسین تھی۔ اگر آپ برا نہ مانیں تو ایک بات کہوں۔ میں نچلے لب کا کونا دانتوں میں دبا کر مسکرایا۔ آپ تکلف کی مار کیوں مارتے ہیں مظہر؟ ہر بات پر غیریت کی دیوار تان دیتے ہیں۔ وہ کچھ جھنجھلائی۔ آپ سے ڈر جو لگتا ہے؟ میں خلاف عادت شوق سا ہوا۔ آپ بہت خوش لگ رہے ہیں۔ وہ نپی تلی نظر مجھ پر ڈال کر عجیب سے انداز میں گویا ہوئی۔ جی، اس لیے کہ میں واقعی خوش ہوں اپنی ذمہ داری احسن طریقے سے نبھانے پر۔ ویسے اصولاً تو مجھ سے زیادہ آپ کو خوش ہونا چاہیے۔ اس کے چہرے پر کچھ بے بس سی، ناگواری سی کیفیت طاری تھی، تاہم وہ خاموش بیٹھی لب چباتی رہی۔ میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ میں نے آپ کو اس سے برعکس پایا جیسا سنا تھا۔ وہ حیران نظریں مجھ پر ٹکا کر متوجہ ہو گئی۔ آپ کی خود پسندی، خاموشی اور سد مہری کے بڑے چرچے سنے تھے، لیکن میں نے آپ سے مل کر تفصیلی تجزیہ کر کے یہ جانا ہے کہ جیسے لوگ آپ کی سرد مہری سے تعبیر کرتے ہیں، وہ حقیقتاً مردوں کو فاصلہ اور حد پر رکھنے کی ایک تدبیر ہے جسے خود پرستی کا نام دیتے ہیں۔ وہ نسوانی فخر و مان ہے اور نسائیت کا تقاضا بھی۔ اور رہی خاموشی تو دراصل یہ آپ کی باحیا اور شرمیلی فطرت کی عکاسی کرتی ہے۔ شمیل کے چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ ابھر آئی۔ اگر ایسا نہ کیا جائے مظہر صاحب تو عورت کے احترام کا تصور بھی فنا ہو جائے۔ مرد عورت کی خوش اخلاقی، نرم زبانی اور شرم و حیا کا ہمیشہ غلط مطلب لیتا ہے اور جھٹ خوش فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس لیے اسلام میں حکم دیا گیا ہے کہ عورتیں جب غیر مردوں سے مخاطب ہوں تو سپاٹ اور سرد و سخت لب و لہجہ اختیار کریں، تاکہ سننے والے کے دل میں کوئی جذباتی کیفیت بیدار نہ ہو۔ خام خواہ کی اخلاقیات میں پھنس کر خواتین مردوں کو بے تکلف ہونے اور حد پار کرنے کا موقع فراہم کرتی ہیں۔ میں بھی تو آپ کے لیے غیر مرد ہوں، اصولاً تو مجھ سے بھی آپ کا برتاؤ سخت ہونا چاہیے تھا۔ میں یوں ہی شرارتاً بول پڑا۔ اس نے کشمکش کے عالم میں مجھے دیکھا، پھر سر جھکا کر گود میں رکھے ہاتھ کے ناخن دیکھنے لگی۔ بے شک عارضی ہی صحیح، لیکن گزشتہ 1 ماہ سے آپ میرے شرعی محرم بنے ہوئے ہیں۔ میرا آپ سے جائز اور قانونی تعلق ہے، اس لیے پلیز۔ میں مذاق کر رہا تھا شمیل بی بی۔ میں نے فوراً ہاتھ اٹھا دیا۔ اٹک سے آگے کا سفر بائی روڈ تھا۔ شام ہونے تک ہم لوگ حویلی پہنچ چکے تھے۔ خان حیات ابراہیم اور خان وجاہت نے بڑے طباق سے استقبال کیا۔ مجھے ڈرائنگ روم میں بٹھا کر ملازمین کو خاطر تواضع کا آرڈر دینے کے بعد دونوں شمیل کے ساتھ اندر چلے گئے۔ غالباً تمام تر حالات و واقعات خانزادی کے منہ سے سننا چاہتے تھے۔ خان وجاہت کے چہرے پر اضطراب آمیز سناٹا تھا، لیکن جب وہ آدھے گھنٹے بعد اچھی طرح تسلی کرنے کے بعد خان حیات ابراہیم کے ہمراہ ڈرائنگ روم میں آئے تو وہ بہت مطمئن اور پرسکون دکھائی دیے۔ ہمیں خوشی ہے مظہر بیٹے کہ تم نے اپنا عہد پورا کیا۔ تم وفاداری اور ایمانداری کے اس امتحان پر پورے اترے ہو۔ ہم تم سے بہت خوش ہیں اور فکر نہ کرو، تم ہر طرح سے محفوظ ہو۔ ہم نے اپنے قبیلے کے بندوں کو سمجھا دیا ہے، تم پر کوئی بندوق
نہیں اٹھائے گا۔ فیصلہ ہونے میں ہفتہ 10 دن تو لگیں گے، تب تک چاہو تو حویلی رہ جاؤ، ورنہ اپنی پرانی رہائش گاہ میں چلے جاؤ۔ فیصلہ ہو جانے کے بعد تمہیں یہاں کی نوکری سے تو ہاتھ دھونے پڑیں گے، لیکن تسلی رکھو، ہم تمہارے گاؤں کے قریب شہر کے ایک مشہور ہسپتال میں تمہاری جاب کا انتظام کر رہے ہیں۔ بس 1-2 دن تک ادھر سے فائنل کال آ جائے گی۔ اگر کوئی مسئلہ ہوا تو ہم تمہیں ذاتی کلینک بنوا دیں گے وہیں بہاری میں۔ اب تم جاؤ، آرام کرو۔ میں سعادت مندی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ واپسی کا سفر طے کرتے ہوئے میں عجیب سے محسوسات کے ہمراہ اپنی رہائش گاہ کی طرف قدم بڑھا رہا تھا۔ سرخ روئی کے احساس نے ذہن کو ہلکا پھلکا کر دیا تھا۔ 32 دنوں کی رفاقت پر مشتمل ایک عجیب و غریب اور پرخطر سفر اپنے اختتام کو پہنچا تھا۔ یہ غالباً بلکہ یقیناً میری زندگی کا سب سے انوکھا سفر تھا۔ راہ میں کبھی پھول آئے، کبھی خار، کبھی تشکیک کا دھواں پھیلا تو کبھی اعتماد و اپنائیت کے بے ساختہ چشمے پھوٹے، کبھی خوف تو کبھی بہادری، کبھی جنگل تو کبھی میدان۔ دیکھو ذرا ادھر کے چلے تھے جہاں سے ہم، کچھ پھول، کچھ چراغ ابھی واہموں میں ہیں، بے اعتمادیوں کا دھواں بھی صحیح، مگر بکھرے ہوئے گلاب ابھی راستوں میں ہیں۔ ایک پل رکو، یہیں سے بدلنے ہیں راستے۔ ٹھہرو ذرا کہ موڑ جدائی کا آ گیا، اب سامنے ہی اور ہواؤں کا شہر ہے، اب تک تو اس طرف جو گیا سو چلا گیا۔ شمیں تو کیا یہاں دیدہ و دل بھی بجھ گیا۔ ٹھہرو ذرا کہ مرگے تمنا سے پیشتر اپنی رفاقتوں کو پلٹ کر بھی دیکھ لیں، گزری مسافتوں پہ بھی ڈالیں ذرا نظر، قرب کی ساحتوں کا مقدر بھی دیکھ لیں، شاید کہ مل سکے نہ نئے موسموں میں ہم، جاتی رتوں کے آخری منظر بھی دیکھ لیں۔ دریائے سوات کے کناروں پر جمی برف کافی سے زیادہ پگھل چکی تھی۔ موسم بھی تو بدل رہا تھا، ہواؤں کی برودت میں خاصی کمی آ گئی تھی۔ اپنے رہائشی مکان میں آ کر میں نے ساری کھڑکیاں کھول دی، اتنے روز بند رہنے کی وجہ سے گھٹن سی ہو گئی تھی۔ چل بھی مظہر حسین، پہلے گرد سفر جھاڑ اور پھر گرد خانہ۔ میں کپڑے نکال کر غسلخانے کا رخ کرتے ہوئے خواہ ہنس دیا۔ نہا دھو کر میں چائے کا سامان ڈھونڈنے لگا۔ چوکیدار کی میرے جانے کے بعد غالباً حویلی یا ہسپتال میں ڈیوٹی لگا دی گئی تھی، اب خود بھی کچھ کرنا تھا۔ اس سے پہلے میں نے صرف کتاب و کہانی میں پڑھ رکھا تھا کہ شرم و حیا عورت کا زیور اور مرد کی پگڑی ہوتی ہے۔ میں ایسی باتوں پر یقین نہیں رکھتی تھی، مگر اب میں نے عملاً پرکھ لیا ہے۔ آیا اماں کہ دنیا میں ایسے مرد بھی موجود ہیں کہ جو ٹھوس کردار رکھتے ہیں۔ حیادار مرد کی نظر عورت کو اجال دیتی ہے، اسے نہال کر دیتی ہے، اور آیا اماں مجھے اجلا نکھرا رہنے کا بہت شوق ہے۔ شمیل نے اچانک ہی سر جھکا لیا تھا، وہ دونوں ہاتھوں کو آپس میں مسل رہی تھی، اس کے چہرے پر اضطرابی کیفیت نمایاں تھی۔ تم بڑی مشکل باتیں کرنے لگی ہو شمیل بیٹی، مجھ بڑھیا کی سمجھ میں نہیں آ رہی۔ عمر رسیدہ اور وفادار آیا نے بے بسی سے اس کی شکل دیکھی۔ شمیل کی ماں کی وفات کے بعد حویلی کی سب سے معمر ملازمہ نے اس کی پرورش کا بیڑا سنبھال لیا تھا، اسی وجہ سے انہیں حویلی میں قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ خان حیات ابراہیم ان پر بہت اعتماد کرتے تھے۔ انہوں نے ہی آیا اماں کو بلا کر صورتحال واضح کرتے ہوئے قبیلے کے لوگوں کو فیصلے سے آگاہ کیا تھا تاکہ وہ شمیل تک پہنچا دیں۔ میں دھڑکوں اور واہموں کے درمیان لٹک کر خود کو تباہ نہیں کرنا چاہتی۔ آج کس بہانے کس سے ملاقات کے لیے دیر ہوئی، کس کی چادر چھینی، کس سے دل بہلایا۔ شادی کے لیے معیار قرابت داری اور امارت ہی کیوں ٹھہرے، شرافت کیوں نہیں؟ اس کے انداز میں ہٹ درمی اور قطعیت تھی۔ آیا ماں ششدر سی اس کی صورت دیکھ رہی تھیں۔ اسے واپس لوٹے 5واں دن تھا۔ خان حیات ابراہیم نے قبیلے کے سردار کی حیثیت سے گاؤں کے چند معتبر بندوں کو ملا کر معاملے کا جائزہ لینے کی رسمی کارروائی مکمل کر لی تھی۔ معززین نے 2 ٹوک فیصلہ سنا دیا تھا کہ خانزادی کا نکاح فسخ کروا کے اسے خان وجاہت ابراہیم کی زوجیت میں دے دیا جائے اور مظہر حسن کو وادی چھوڑنے کا حکم دیا جائے۔ فریقین کو سوچ بچار کے لیے کل کے دن کی مہلت دی گئی تھی، پرسوں حتمی کارروائی عمل میں لائی جانی تھی، مگر شمیل بہت پہلے فیصلہ کر چکی تھی۔ بیٹی جو تم کہنا چاہتی ہو صاف کھل کر کہو تاکہ میں خان جی تک تمام خیالات پہنچا سکوں۔ آیا اماں لجاجت آمیز نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ ان کے پاس بیٹھ گئی اور ان کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے۔ آیا اماں، آپ میرے لیے ماں کی جگہ بھی ہیں اور سہیلی بھی، میں آپ سے ہر بات کھل کر کہہ سکتی ہوں۔ میں آپ کو بتاتی ہوں جب ہم یہاں سے نکلے تو کیا کیا واقعات پیش آئے۔ یہ کہہ کر وہ الف یہ انہیں سلسلہ وار حالات سناتی چلی گئی۔ وہ شخص ایسے لمحوں میں ثابت قدم رہا جب اسے پورے مواقع حاصل تھے۔ میں تو انہی لمحوں میں اس کی شرافت اور بلند کرداری کی اسیر ہو گئی تھی اور میں نے فیصلہ کیا کہ اگر زندہ بچ گئی تو بقیہ زندگی اسی کے نام ہوگی۔ مگر وہ خان وجاہت کا کیا ہوگا بیٹی؟ آیا اماں کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی۔ ایسے شخص کا انجام نارسائی کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے جو منگیتر کے ہوتے ہوئے پرائی لڑکیوں پر ہاتھ ڈالنے سے باز نہیں آیا۔ آج سے نہیں، شروع سے ہی اس کے یہی اتوار رہے ہیں، لیکن اب میں سمجھوتا نہیں کر سکتی۔ یہ چانس مجھے قدرت نے دیا ہے۔ خان وجاہت کا ایمان تو اس درجے کمزور ہے کہ انہیں جائز ناجائز کی تمیز بھی نہیں رہتی۔ ابھی یہ رنگ ڈھنگ ہے تو بعد میں تو سوکل لانے سے بھی گریز نہیں کریں گے۔
ایسی بات نہیں ہے، وہ تو تم پر جان چھڑکتے ہیں، بس بھول چوک تو ہو ہی جاتی ہے بیٹی، یہ تو وقت گزاری کے بہانے ہوتے ہیں سب۔ نہیں آیا ماں، ایسا عموماً ایمان کی کمزوری کی وجہ سے ہوتا ہے، اور کمزور ایمان والا کسی رشتے کی عزت برقرار نہیں رکھ سکتا۔ مجھے خان مجاہد کے طور طریقے شروع سے ہی کھٹکتے تھے، مگر رشتے کی نوعیت ایسی تھی کہ لامحالہ مجھے خاموشی اور نظر اندازی کی عادت اپنانی پڑی کہ خان بابا کی یہی مرضی تھی، مگر اب اتنے بڑے دھچکے کے بعد میں خاموش نہیں رہ سکتی۔ اس دفعہ تو کسی نہ کسی طرح خان بابا نے تدبیر لڑا کر مجھے بچا لیا۔ اگر کچھ عرصے بعد پھر کسی کی عزت پر ہاتھ ڈال دیا تو کیا مجھے اس کی بیوی کی حیثیت سے دوبارہ دشمن کی خدمت میں پیش کیا جائے گا؟ آیا اماں چپ کی چپ رہ گئیں۔ سوچ لو بیٹی، اگر فیصلہ مظہر حسین کے حق میں دو گی تو یہ علاقہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑنا پڑے گا۔ پھر وہ ایک معمولی سا آدمی ہے، ایک عام ڈاکٹر کی معاشرے میں حیثیت ہی کیا ہوتی ہے؟ باکردار انسان کبھی عام نہیں ہوتا، اور رہی حیثیت تو وہ ہم دونوں مل کر خود بنا لیں گے اور دوسروں سے منوا بھی لیں گے، بس ارادے مضبوط ہونے چاہیے۔ آیا اماں دم خود بخود بیٹھی ٹکر ٹکر اس کی صورت دیکھ رہی تھی۔ اس سے بھی پوچھ لیا ہے اس کی کیا مرضی ہے؟ ہو سکتا ہے اس کا یا اس کے گھر والوں کا ارادہ کہیں اور ہو۔ شمیل کے چہرے پر سایہ سا لہرا گیا۔ یہی پوچھنے کے لیے میں آج اس کی رہائش گاہ پر جا رہی ہوں، آپ ذرا دھیان رکھیے گا، میں 1 گھنٹے میں لوٹ آؤں گی۔ وہ اچانک کھڑی ہو گئی۔ ابھی اس وقت؟ آیا اماں خوف زدہ ہو گئی۔ شام گہری ہونے لگی تھی اور خان ابراہیم کسی لمحے حویلی آیا ہی چاہتے تھے۔ بیٹی صبح پوچھ لینا، خان جی آنے والے ہیں اور خان مجاہد بھی گھر پر ہیں۔ انہوں نے پوچھ لیا تو میں کیا بتاؤں گی؟ میرون اونی کپڑوں پر میرون شال اچھی طرح اوڑھتی شبیل کی طرف دیکھتے ہوئے آیا اماں گویا بے بسی سے گویا ہوئی۔ کوئی بہانہ کر دیجیے گا، میں ابھی آئی، کل کبھی نہیں آیا کرتی آیا اماں، جو کچھ ہے وہ آج ہے۔ وہ تیز قدموں سے پیدل ہی گھر چل پڑی، جانتی تھی کہ کل سارا دن خان حیات اور خان مجاہد گھر میں رہیں گے اور مظہر کو بلا کر طلاق نامے پر سائن کروا لیں گے۔ وہ اس سے پہلے مظہر تک پہنچنا چاہتی تھی۔ آپ یہاں اس وقت؟ اگر کوئی بم بلاسٹ ہو جاتا تو بھی مجھے اتنی گھبراہٹ نہ ہوتی جتنی اس وقت شمیل کو اپنے دروازے پر دیکھ کر ہوئی۔ وہ بالکل اکیلی تھی۔ مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے، کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ اس نے متانت سے کہا۔ جی جی پلیز۔ میں بکھلا کر ایک طرف ہو گیا۔ معاف کیجیے گا، میرے پاس خواتین کو بٹھانے کے لیے کوئی مناسب انتظام نہیں ہے۔ یہی ایک کمرہ ہے جہاں میں کھاتا سوتا اور پڑھتا ہوں، آپ کو یہی زحمت کرنا ہوگی۔ کشادہ کمرے کے دائیں طرف میرا پلنگ تھا، اس کے مقابل ایک میز تھی جس کے ساتھ کتابوں کا ریک رکھا ہوا تھا۔ کمرے میں فقط 2 کرسیاں تھیں، جن میں سے ایک پر میلے کپڑوں کا ڈھیر تھا اور دوسری پر میڈیسن کی 4-5 کتابیں بے ترتیبی سے پڑی تھیں۔ میز پر چائے کا خالی کپ اور دوپہر کے کھانے کے برتن رکھے ہوئے تھے۔ مجھے فوری طور پر سمجھ میں نہیں آیا کہ اسے کہاں بٹھاؤں۔ جب تک یہ عقل آتی کہ کرسی سے کتابیں اٹھا لوں، تب تک وہ طائرانہ نظروں سے ادھر ادھر دیکھتی ہوئی مدھم مسکراہٹ لیے میرے پلنگ کے کنارے پر بیٹھ چکی تھی۔ معاف کیجیے گا، میں ابھی آتا ہوں، چولہے پر سالن رکھا ہوا ہے۔ کچھ جلنے کی خوشبو نتھروں میں گھستے ہی میں بے وقوفوں کی طرح اٹھ کر کمرے کے دائیں جانب بنے کچن کی طرف دوڑا تھا۔ چولہا بند کر کے واپس کمرے میں آیا تو خاصی حد تک اپنی بوکھلاہٹ پر قابو پا چکا تھا۔ موسم صبح سے ابر آلود تھا، کسی بھی لمحے بارش ہونے کا امکان تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ اتنے خراب موسم میں جبکہ رات پڑنے کو تھی میرے پاس کیوں آئی تھی۔ خان حیات ابراہیم یا خان مجاہد کو خبر ہو گئی تو بہت برا ہوگا۔ اس نے خطرہ مول لے کر مجھ تک پہنچنا کیوں ضروری خیال کیا؟ جی آپ کہیے، کیا کہنا چاہتی ہیں؟ ویسے آپ کو اس طرح یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ میں کرسی پلنگ کے مقابل لا کر کچھ فاصلے پر رکھ کر بیٹھتے ہوئے سنجیدگی سے مخاطب ہوا۔ مگر کیوں؟ میں کسی غیر کے پاس تو نہیں آئی۔ مانوس نے سر اٹھا کر میری جانب دیکھا۔ نظریں ملی اور نہ جانے کس احساس نے مجھے اپنی گرفت میں لے لیا کہ میں نگاہ نہ بچا سکا۔ وہی خوابناک آنکھیں، یاقوتی لب، چاندی جیسی رنگت اور بالوں کا سیاہ ریشم جو 32 دن تک شب و روز تک میری آنکھوں کے سامنے رہا، اب بھی میرے انشال کے حالے میں نظر کو خیرہ کر رہا تھا۔ وہ دوبارہ نظریں جھکا چکی تھی۔ میں نے سر جھٹک کر اپنے دماغ کو حاضر کیا۔ اب تو غیر ہی سمجھ لیں، کل خان جی نے مجھے حویلی بلایا ہے اور آپ جان ہی چکی ہیں کہ کس لیے۔ کیا آپ یہ سب اپنے دل سے پوچھ کر کہہ رہے ہیں؟ نہ جانے کیوں اس کی آواز لرز گئی۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ میں یہ فیصلہ اپنے ضمیر کی آواز پر کر رہا ہوں۔ میں امین ٹھہرایا گیا تھا اور اب وہ وقت آ گیا ہے جب میں امانت واپس کر کے ایمان کی آزمائش میں سرخرو قرار دیا جاؤں، مگر میں ایسا نہیں چاہتی۔ وہ لب کاٹ کر جھکے سر کے ساتھ گویا ہوئی۔ مجھے کرنٹ ہی تو لگا تھا۔ مگر کیوں؟ خان مجاہد آپ کے منگیتر ہیں اور آپ انہیں پسند بھی کرتی رہی ہیں۔ پھر وہ میرے منگیتر ضرور رہے ہیں، یہ سچ ہے، اور اس رشتے کے احترام میں میں مروتاً ان سے بات بھی کر لیتی ہوں، لیکن وہ میری پسند یا انتخاب کبھی نہیں رہے۔ اس وقت فیصلے کی ڈور خان بابا کے ہاتھ میں تھی، لیکن اب وہ یک طرفہ فیصلہ صادر کرنے کے مجاز نہیں ہے۔ اس فیصلے میں آپ بھی شریک ہیں اور میں چاہتی ہوں آپ میرے حق میں فیصلہ دیں۔ آپ کے حق میں؟ میں احمقوں کی طرح منہ کھولے ٹکر ٹکر اس کی صورت دیکھ رہا تھا۔ آپ کی بیوی جی بہت نرم دل اور محبت کرنے والی خاتون ہیں۔ وہ شمیم کے بجائے مجھے بہو کے روپ میں دیکھ کر خفا تو ہوں گی، مگر مجھے یقین ہے وہ مجھے ضرور قبول کر لیں گی۔ میں ان کو اپنی محبت اور خدمت سے راضی کر لوں گی۔ ننھی سغرا
ننھی، سغرا آپا اور اثر بھی یہ اطلاع پا کر خوش ہوں گے۔ ہاں، آپ کا مسئلہ ہے البتہ۔ اگر آپ کو شریک زندگی کے طور پر میری ہمراہی پر اعتراض نہ ہو تو ہم کل ہی علاقہ چھوڑ کر یہاں سے روانہ ہو سکتے ہیں۔ اس نے رخ موڑ کر اپنی بات کا مکمل مفہوم سمجھا دیا۔ میں پتھر کے بت کی طرح ایستادہ اس کا سراپا دیکھ رہا تھا۔ بیبے جی کو تو وہ واقعی راضی کیا جا سکتا ہے کیونکہ انہوں نے شمیم کے لیے بطور خاص مجھ پر دباؤ نہیں ڈالا تھا۔ ماؤں کو تو بس اپنے ہاتھ سے بیٹوں کے سر پر صحت سجانے کی چاہ ہوتی ہے۔ میں شمیل کو اپنے ہمراہ بہاری لے جا کر ان سے کہہ سکتا تھا کہ جان کے خطرے کے پیش نظر لڑکی کے باپ کی خواہش پر اسے یہاں لایا ہوں۔ ابھی شادی نہیں ہوئی، چاہیں تو اسے اپنی بیٹی سمجھ کر اپنے ہاتھوں سے دلہن بنا کر بیٹے کا گھر آباد کر دیں، اور اگر آپ چاہتی ہیں کہ میں احسان فراموشی کا مظاہرہ کروں تو ابھی آپ کے حکم پر اسے واپس اس کے علاقے میں چھوڑ آتا ہوں۔ مجھے یقین تھا بیبے جی اس جذباتی بلیک میلنگ پر 1 منٹ میں رام ہو جائیں گی اور جھٹ اسے کلیجے سے لگا لیں گی۔ وہ سیدھی سادی دیہاتی عورت تھیں، انہیں چھل فریبیوں کی کیا خبر؟ جو کہوں گا اس پر آنکھیں بند کر کے ایمان لے آئیں گی۔ مگر مسئلہ خود شمیل کا تھا۔ کیا آپ نے اچھی طرح سوچ لیا ہے؟ میں کچھ جھجکتے ہوئے اس کے سامنے اس سے 2 فٹ کے فاصلے پر کھڑے ہو کر پوچھنے لگا۔ میرا مطلب ہے مجھ جیسے غریب اور عام سے بندے کے ساتھ گزارا کر سکیں گی؟ ایسا نہ ہو آپ کو بعد میں پچھتانا پڑے۔ پچھتانے کی کوئی وجہ ہو ہی نہیں سکتی۔ آپ شریف ہیں، بہادر ہیں، میری عزت و آبرو کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے صحت مند اور باصلاحیت ہیں، ایک محنتی ڈاکٹر ہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ رزق کا کوئی نہ کوئی وسیلہ بنا دے گا۔ خان بابا وہاری میں آپ کے لیے ذاتی کلینک کھول دینے کے انتظامات مکمل کر چکے ہیں۔ ہم دونوں پریکٹس کریں گے، زندگی کی گاڑی مل کر کھینچیں گے۔ اس کے پاس ہر بات کی دلیل وضاحت کے ساتھ موجود تھی۔ میرے ہونٹوں پر ایک خوبصورت مسکراہٹ رقص کرنے لگی۔ لگتا ہے آپ پوری تیاری سے آئی ہیں۔ میں قدم بڑھا کر درمیانی فاصلہ کم کرتے ہوئے مسکرایا۔ اگر آپ کا یہی فیصلہ ہے اور آپ اس پر ثابت قدم ہیں تو میں بھی یہی کہوں گا کہ چلیں اب بادبان کھولیں دوبارہ سفر کا آغاز کرنے کے لیے۔ قسمت سے اگر اتنی اچھی بیوی مل گئی ہے تو میں بھلا کیوں کفران نعمت کروں گا؟ میں نے کچھ جھیمتے ہوئے، سر کھجاتے ہوئے آگے بڑھ کر اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ وہ بھی جھیم رہی تھی۔ آپ نے دلی رضامندی کے ساتھ یہ فیصلہ کیا ہے نا؟ وہ ابھی تک متذبذب تھی۔ جواب میں نے زبان سے کچھ نہیں کہا، بس ایک نظر وارفتگی سے اسے دیکھا، پھر بے تابانہ اس کے ہاتھ کھینچ کر اپنی آنکھوں سے لگا لیے۔ میری گرفت کی شدت ہی میرے جذبات کی گماس تھی۔ زبان سے ایسے کیسے بتاتا کہ میں بھی تو اس کے سحر سے بچ نہ سکا۔ اسی دن اس کا اسیر ہو گیا تھا جب وہ میرے لائے ہوئے سرخ کپڑوں میں ملبوس اچانک سامنے چلی آئی تھی۔ وہ میری پہلی بے ساختہ و بلا ارادہ نظر تھی جو اس کی جانب اٹھی تھی اور پھر نظر لوٹ کر نہیں آئی، لیکن میں نے نہ صرف اس سے بلکہ خود سے بھی یہ راز چھپا کر رکھا تھا، اس لیے کہ میں بد نیت اور بد عہد نہیں کہلانا چاہتا تھا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ یہ ایک طویل اور تھکا دینے والی داستان ہے۔ خان مجاہد ابراہیم میرے طلاق نامے سے انکار پر بری طرح بفر گئے۔ انہوں نے مجھ پر رائفل تان لی، مگر خان حیات ابراہیم نے فوری مداخلت کرتے ہوئے مجھے اپنے گارڈز کے حوالے کر دیا۔ وہ اپنی بیٹی کی خوشی اور ضد کے آگے جھک گئے تھے اور خان مجاہد کو کسی طرح سمجھا بجھا کر وقتی طور پر ٹھنڈا کر دیا۔ اگلی رات انہوں نے پورے اسرار انداز میں مجھے اور شمیل کو یہاں سے فرار کروا دیا۔ میں شمیل کو لے کر سیدھا اپنے گاؤں کرمپور چلا آیا۔ بیبے جی کو کس جدوجہد سے منایا یہ بھی ایک صبر آزما کہانی ہے۔ بہرحال 3 ماہ ہم لوگ گاؤں ٹھہرے۔ اس دوران خان حیات ابراہیم نے اپنے وعدے کے مطابق وہاری میں کلینک کھلوا دیا اور میں شمیل کو لے کر شہر میں کرائے کے فلیٹ میں شفٹ ہو گیا۔ آج اس واقعے کو 1 سال ہونے والا ہے۔ ہم دونوں میاں بیوی اپنا کلینک خوش اسلوبی سے چلا رہے ہیں اور اس قابل ہو گئے ہیں کہ فلیٹ چھوڑ کر ایک کشادہ سا مکان قسطوں پر خرید لیا ہے۔ بیبے جی، ننھی اور اظہر کو بھی یہیں شہر میں بلوا لیا ہے۔ خان حیات ابراہیم اس دوران 3 مرتبہ وہاری آ کر چپکے سے ہم سے مل گئے ہیں۔ شمیل کو آج کل بیبی جی نے کلینک آنے سے سختی سے منع کر رکھا ہے کیونکہ وہ 4-5 ماہ بعد ہمارے گھر کے آنگن میں ایک مہکتا ہوا جیتا جاگتا پھول کھلانے والی ہے۔ بظاہر یہ سب کچھ خیال و خواب اور افسانہ سا لگتا ہے، لیکن کبھی کبھی افسانوی سچویشن حقیقت کا حصہ بھی بن جایا کرتی ہے۔ کیا آپ بھی ایسا سمجھتے ہیں؟ اس کے ساتھ ہی یہ خوبصورت سا ناول اپنے اختتام کو پہنچا۔ امید کرتی ہوں کہ یہ ناول آپ کو پسند آیا ہوگا۔ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔